नेमतें, बरकतें और रहमतें, माहे इनाम आ गया, रमजान आ गया, अल्लाह का एहसान, इनाम रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान आगा शिराजी और आप देख रहे हैं वीनस एंटरटेनमेंट से इनाम रमज़ान की खुसूसी नशरियात। अल्लाह के बुज़ुर्ग व बरतर नाम के बाद मैं इंतहाई अदब, खुलूस से, मोहब्बत व मवद्दत के साथ हुज़ूर पुरनूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में दुरूद व सलाम भेजता हूँ। दुरूद इसलिए कि मेरा नीयत जो है वो अजर की है, सवाब की है, और सलाम इसलिए कि मेरा जी चाहता है कि काश जवाब मिल जाए। मैं इतरत रसूल खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में भी अपनी जानिब से दुरूद व सलाम का हदिया पेश करता हूँ, पैगाम तहनीत पेश करता हूँ, और बाद अज़ां वो तमाम सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जो कि मिसले सितारा हैं, एक सितारे की ज़िया को पा जाएँ तो इत्तबा हासिल करने के बाद गोया आपने फ़लाह पा ली। मैं तमाम ताबईन, तबा ताबईन की खिदमत में भी सलाम अर्ज़ करता हूँ कि उनके ज़रिए से तहसील इल्म का ज़रिया जारी रहा। मैं तमाम औलिया कराम जो जावजा कुर्रा उस पर मौजूद हैं, चाहे कि बाक़ायद हयात या कि साहिबाने मज़ार की हैसियत से, जिनकी जानिब से रुश्द व हिदायत का सिलसिला जारी है, नूर का मंबा मौजूद है, मैं उनके सामने सर ख़म तस्लीम करता हूँ। साथ ही मैं उन तमाम उलमाए कराम, मशाइख़ उज़्ज़ाम और रिसर्च स्कॉलर्स को अपने सर का ताज जानता हूँ, जिनके ज़रिए से हम दीन मुबीन को समझने की जो कोशिश करते हैं वो बराबर हो जाती है। मैं इंतहाई अदब से आज की इस ट्रांसमिशन में, जिसे सहर का उन्वान दिया गया है, इंतहाई सहर तक आपके साथ रहूँगा। आज के हमारे कुछ मेहमान हैं जिनसे गुफ्तगू होगी। आज सेमीफ़ाइनल है, तकरीर का आखिरी सेमीफ़ाइनल, और उसके बाद कल हम फ़ाइनल पे जाएंगे, और साथ ही साथ आज हम फ़हम दीन में गुफ्तगू भी करेंगे अपने मौजू पर। और आज का मौजू, इससे कबल कि मैं आपको बयान करूं, मैं चाहूँगा कि एक यादश बखैर ज़रूर कर दूं कि हमारे तमाम मौज़ूआत जो आज तक हमने यहाँ ज़ेर बहस लेकर आए, वो तमाम के तमाम इसलिए थे कि उसके ज़रिए से जो भी फैज़ जारी होता है वो आप तक पहुँचे। वो नौजवान, वो जो हमें पूरे पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ में देख रहे हैं और उनकी जानिब से हमें बहुत दादो तहसीन मिल रही है, उस पर हम बेहद शुक्रगुज़ार हैं। और इस सेशन में जहां मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, मेरी साथी मेज़बान के तौर पर मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आबिदा आगा और आप वीनस एंटरटेनमेंट आज 26वें रोज़े की जो है वो सहर देख रहे हैं जी, ट्रांसमिशन देख रहे हैं। ये 26 बहुत सारे सेगमेंट है आगा हमारे साथ जी, बिल्कुल। और आज के सेगमेंट्स में आपका सेहतनामा भी है। आज आप जो है वो एक तबीब से बात करेंगी, हकीम साहब से। वो फिर आज के मेहमानों में बहुत सारे मेहमान हैं, बहुत सारे मेहमान हैं, लेकिन एक बहुत ख़ास मेहमान भी हैं कि जिनको हम रिवील करेंगे कुछ ही लम्हे बाद, इसलिए कि वो एक ऐसे मेहमान हैं कि हम बहुत दिनों से उनका इंतज़ार कर रहे थे, और इंतज़ार इस सबब से कर रहे थे कि किसी आदमी के आने से सेट पर जो है ना वो उदासी सी छा जाती है, और किसी के आने से जो है ना एनर्जी आ जाती है। ये वो शख्सियत है जिनके आने से एनर्जी आ गई है। मतलब हमारा कैमरामैन भी एनर्जी में है, हमारा डायरेक्टर भी एनर्जी में है, क्योंकि वो ख़ुद बहुत एनर्जेटिक हैं, और वो एनर्जी पॉजिटिव मीन्स में वो माशरे में वेव्स की सूरत देते हैं। वो पॉजिटिव एनर्जी है जो वेव्स की सूरत में देते हैं। आज हम उसमें बात करेंगे, और यकीनन आज नातखा हमारे जो उलमा हैं उनके दरमियान में सोज़ का, सलाम का और मनकबत का और हम्दो नात का हदिया भी बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश करेंगे। तो मैं इंतहाई मुख्तसर वक्फ़े के बाद लौट कर आ रहा हूँ। आपने कहीं नहीं जाना, अल्लाह का एहसान जारी है, इनाम रमज़ान जारी है। नेमतें, बरकतें और रहमतें, माहे इनाम आ गया, रमजान आ गया, अल्लाह का एहसान, इनाम रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान। नेमतें, बरकतें और रहमतें, माहे इनाम आ गया, रमजान आ गया, अल्लाह का एहसान, इनाम रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान। हश्र में जब उनको सजदे से उठाया जाएगा तो हम गुनाहगार
کی بگڑی کو بنایا جائے گا، حشر میں جب ان کو سجدے، اور کچھ تو ان کی جنبشیں لب سے رہا ہو جائیں گے، کچھ گناہ گاروں کو کملے میں چھپایا جائے گا، اور جب سواری سیدہ زہرا کی آئی حشر میں، تو حکم دے کر سب کی نظروں کو جھکایا جائے گا، حشر میں جب۔ کیا بات ہے ثاقب علی چوہان صاحب، ایک مرتبہ پھر ہم لوٹ آئے ہیں اور اللہ کا احسان جاری ہے، انعام رمضان جاری ہے۔ میرے دائیں جانب موجود ہیں محترم جناب جاوید احمد چھتاری صاحب، سینئر قانون دان ہیں اور ایک سے زائد مرتبہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے عہدیدار رہے ہیں، نائب صدر رہے ہیں، اور قانون دانوں میں ایک بڑی توانا آواز ہے، اور ان کی سمارٹنس کا راز ہمیں نہیں معلوم، وہ ہم آج ان سے پوچھیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں حکیم صاحب، جن سے ہم آج جو ہے وہ ڈائٹیشن کے حوالے سے بات کریں گے، اور خاص طور پہ رمضان کے حوالے سے۔ اور آج کا مہمان کے سیگمنٹ کے خصوصی مہمان ہمارے بائیں جانب موجود ہیں، جن کا نام ہے ایاز میمن موتی والا، اور یہ جو چہرہ آپ کے سامنے آ رہا ہے اسکرین پر، یہ ہے ایاز بھائی، ہمارے پیارے ایاز بھائی جو کراچی کی آواز ہے، اور ایاز کراچی کی آواز، اور ایسی آواز اور اتنی طاقت و توانا آواز کہ جس آواز سے مستعار لے کر لوگ حوصلے لیتے ہیں، ان کے انداز میں بات کرنے کا جو ہے وہ ہنر سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ اس انداز میں لوگوں کو ایڈریس کیا جائے، لیکن اس کے لیے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سچائی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ وہ چہرہ ہے کراچی کا، یہ وہ کراچی کا بیٹا ہے، یہ وہ کراچی کا بیٹا ہے کہ جس نے جہاں پیر رکھا ہے یہ نہیں دیکھا کہ یہ قیمتی قالین ہے یا پھر کسی گلی میں بہتا ہوا گٹر ہے، اس نے قدم رکھا ہے اور وہاں کھڑے ہو کے بتایا کہ یہ میری زمین ہے جہاں میں کھڑا ہوں، یہ وہ تکلیف ہے جو لوگ برداشت کر رہے ہیں اور میں اس کے درمیان میں آ کے کھڑا ہو گیا ہوں۔ یعنی زندگی کی وہ تمام آسائشیں جو ایاز بھائی کو اویلیبل ہیں، جو اللہ کا ان پہ فضل ہے، اس کو ایک طرف رکھ کے ایک عام آدمی کی سطح پر آ کر سوچتے ہیں، عام آدمی کی سطح پر آ کر بولتے ہیں، اور پھر جب سیاسی شعور کی بات آئے تو سیاسی شعور میں بھی عام آدمی کو ہی عنوان بناتے ہیں۔ اپنے پاس سے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے بہت طاقتور انداز میں لوگوں کو ایڈریس کیا، اب مین سٹریم میڈیا میں بھی چینل 5 کے عنوان سے بہت بابانگ دہل انداز میں آ گئے ہیں اور پھر عوام کی بات کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے السلام علیکم ایاز بھائی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں بھائی؟ خیریت؟ اللہ کا شکر۔ ایاز بھائی، ایک تو آپ کی جو انرجی ہے نا، پہلے یہ بتائیں گھر میں کیا کوئی خاص ناشتہ ملتا ہے جس کے بعد سارا دن آپ کی انرجی ایسی رہتی ہے، یا کوئی ایک ایسا فلسفہ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کے دماغ میں بیٹھ گئی ہے کہ انرجی جو ہے وہ نیچے نہیں آتی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آغا صاحب آپ کو اور آپ کی ٹیم کو، اور چھتاری صاحب جیسے قانون دان اور اتنے ہیرے کی طرح یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے، تو میں سمجھتا ہوں میں تو ادنا سا ایک عام سا آدمی ہوں، تو اس کے لیے یہی کہوں گا کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد، میری اوقات نہیں۔ تو اصل بات ساری یہ ہے کہ جب آپ کسی معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں اور وہ معاشرے کے حقائق کو دیکھتے ہوئے جغرافیائی لحاظ سے کسی بھی معاشرے میں اپنے کردار کو اپنے روزگار کے بعد جب چنتے ہیں، یعنی اپنا روزگار، میری اولاد، میرا گھر، میرے بچے، میری گاڑی، یہ اپنی ذاتی انفرادی، لیکن کچھ لوگ اللہ تعالیٰ نے چنے ہوتے ہیں جو معاشرے کے لیے، جو معاشرے کی بات کرتے ہیں۔ اب فرض کر لیں اگر میں پاکستان میں موجود ہوں اور پاکستان میں پیدا ہو گیا، تو پاکستان میں جو حالات ہیں، اللہ تعالیٰ نے وسائل تو بہت دیے، آپ جیسے ہیرے لوگ، چھتاری صاحب جیسے ہیرے یہاں بیٹھے ہوئے، ہماری بہن بیٹیاں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ایسا ممکن نہ تھا کہ آئین پاکستان اسلامی اور شرعی لحاظ سے آپ کو بھی حق دیتا ہے کہ صدر وزیر اعظم پاکستان کے بنے؟ تو اگر آپ جیسے لوگ
جو معاشرے میں اپنا کردار ادا کر کر لوگوں میں خوشیاں بکھیر رہے ہیں بغیر کسی لالچ کے. جی. تو آپ جیسے لوگ صدر وزیر اعظم بنتے تو آج پاکستان میں غربت، غریبی، مفلسی، لاچاری، گند گٹر کچرا، گندگی، ٹوٹی سڑک، پڑا کچرا، بیٹیوں کی لٹتی عزت اور بے روزگاری سے تنگ مجبور وہ نوجوان خودکشیوں پر مجبور نہ ہوتے اور پاکستان میں خوشحالی اس طرح سے ہوتی کہ آج غریب ڈھونڈنے سے نہ ملتا اور ڈالر 1 روپے کا ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو آج مجھ جیسے شخص کو یہاں بٹھا کر اور مجھ جیسے آدمی کو اپنا کاروبار چھوڑ کر عوام کی بات کر کے عوامی حقوق کے لیے اپنے آپ کو، میں رہتا ڈیفنس میں ہوں، ٹھیک، بات غریب کے علاقے کی کرتا ہوں، بالکل ایسا ہی، میں رہتا ڈیفنس میں ہوں، بات غربت غریبی کی، گند گٹر کچرا گندگی یعنی صفائی نفس ایمان ہے. بالکل ہے. جب میرا مذہب اسلام میرے رسول کی سنت اور اللہ کا فرمان صفائی نفس ایمان ہے اور ہم گندگی کے ڈھیر سے پائنچے اوپر کر کے مسجد میں سجدہ کرتے ہیں، ہاں، تو آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنے حقوق کی آواز اٹھائے بغیر جنت میں جاؤں گا؟ کیسے؟ تو نہیں جا سکتے نا. ہاں، تو ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی مانتے نہیں، رسول کو مانتے ہیں، رسول کی مانتے نہیں. منہ کی بک بک سے ہم دنیا کو تبدیل کرنے چلیں. تو اداکاری، فنکاری، گلوکاری اور منہ کی بک بک دنیا میں انٹرٹینمنٹ ہے. جب قومیں تھک جاتی ہیں تو معاشرے کو ترقی دے کے، تو لیکن یہاں پر ٹیلنٹ ہے، جو اچھا کچھ بول لے واہ 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 کیا بات ہے. تو منہ کے بک بک سے دنیا میں کسی قوموں نے ترقی نہیں کی. دنیا میں سوشل ورک نے کھانا کھلا کر کے غربت ختم نہیں کی. دنیا میں سوشل ورکر نے گٹر سے ڈھکن لگا کر کے سڑک بنا کر کے دنیا کا کوئی ملک نہیں ہے جہاں حکومت میں حکمرانوں نے کرپشن کی ہو اور سوشل ورکر نے سوشل ورکر کے معاشرے میں خوشحالی لائے ہو. دنیا کی 8.5 ارب کی آبادی، 196 ممالک، کوئی ایسا ملک بتا دے، ہالینڈ، پولینڈ، نیدرلینڈ، جاپان، ترکی، ملیشیا، دبئی، سعودی عرب، جہاں پر حکمران عیاشی میں لگے ہوں اور ملک ترقی کر رہا ہوں اور سوشل ورکر نے ملک کو ترقی دی ہو. ممکن ہی نہیں. اچھا، دنیا کا کوئی ایک ملک میں 1 کروڑ روپے نقد دوں گا، آپ کے چینل میں 1 کروڑ روپے نقد دوں گا، پاکستان کے 26 کروڑ عوام میں سے مجھے ایک شخص بتا دیں اتنے پڑھے لکھے عقل مندوں کے باوجود پاکستان میں ان کے ہوتے ہوئے کوئی ایک شعبے نے ترقی کی ہو؟ کسی ایک شعبے نے. اتنے پڑھے لکھے عقل میں تو پاگل ہوں نا سر، باقی تو عقل مند پڑھے لکھے ہیں، اتنے پڑھے لکھے. ہم تو پاگل ہیں، ہم کو چھوڑو نا، ہم تو بغیر انجن کی پھٹ پھٹی بھی چلا لیتے ہیں موٹر سائیکل. لیکن اتنے پڑھے لکھے جو کہتے ہیں میں وہ میں سے پاکستان میں کیا فائدہ ہوا؟ بھکاری لائن میں لگانے سے کہ اس سال 500 کو دے رہے ہیں، اگلے سال 1000 دیں گے، یہ کبھی نہیں کہا کہ ہمیں اگلے سال ڈھونڈنے کو ہم نکلے اور ملے. ہم ایڈوانس بکنگ کرتے ہیں. تو جو قومیں غریب اور غربت بڑھانے کے لیے ایڈوانس میں بکنگ کرتی ہیں وہ قوموں کا حال ایسا ہی ہوتا ہے. اور جس قوم میں غریب کا چپل پھٹا ہوا، یعنی میں امیر ہوں نا، اللہ نے سب دیا لیکن میں خوشحال نہیں ہوں. کیوں نہیں؟ میرا ملک خوشحال نہیں ہے. معاشرتی طور پہ جب تک میرا وطن خوشحال نہیں ہوگا، میرے مرنے کے بعد یہ ممکن نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا ایسا کہ میں یہ کہہ کے مروں کہ میری پکی دیواریں، میری گاڑیاں، میری دولت میرے مرنے کے بعد میرے بیوی بچوں کو محفوظ رکھیں گی. ناممکن ہے جب تک پورا معاشرہ. بھائی کیا بات ہے، پکے مکان کو بنا کے کیا بات ہے، یہ قلعہ ہے. ہاں تو ایسا نہیں ہوتا سر. معاشرہ خوشحال ہوگا تو میرے بچوں کو تحفظ ملے گا. کیا بات دیا. تو یہ سوچ آپ نے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں اگر اپنے جیتے جی اپنے عمل سے 2 اچھے بول، اچھا یہ اچھے بول، میں 5 سیٹوں سے الیکشن لڑا، میں نے زندگی کے اندر بہت سے میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو تجارت اللہ سے کرنے کے لیے میں نے کہا کہ اللہ سے تجارت کی جائے اور بدلے میں اللہ سے پاکستان کی خوشحالی لے لوں. یعنی تھے آپ بحیثیت تاجر عوام کے درمیان، آپ نے کہا اللہ سے تجارت کرنی ہے. سر یہ میری تجارت انفرادی ہے. ہاں، یہ میری تجارت، میرا کاروبار میرا ہے. ہاں، میرے وطن کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ تو وطن کو فائدہ جب ہوگا کم از کم کچھ نہ دوں، ہاں، مسکرا کے دیکھ لوں، ہاں، کچھ نہ دوں، دل میں دعا دے دوں، کچھ نہ دوں، لوگوں کو اچھے سے بات کر لوں، کچھ نہ دوں، تکبر سے پاک ہو کر ایگو کو ختم کر کے لوگوں کو دلوں سے لگا لوں. بھائی واہ، اس میں تو پیسے نہیں لگتے، نہیں لگ رہا، لیکن ہم یہ دینا نہیں جانتے. اگر تھوڑا اللہ دے دیتا ہے تو ہم ایسے ہو جاتے جیسے نعوذ باللہ زمین کے خدائی دعوے دار ہو گئے. ہم چلتے ہوئے لوگوں کو مسکرا کے دیکھنا پسند نہیں کرتے. ہم اپنی تعلیم یعنی علم، پاکستان میں تو ایک شخص مجھے لا دے جس کے پاس علم ہو. کیا بڑی بات کر رہے ہیں آپ، جی سر، بڑی بات کر رہے ہیں آپ. علم ہے کیا؟ غیر تعمیری علم. مجھے علم ہے یہ شیرازی صاحب ہے، مجھے علم ہے یہ گلاس ہے، مجھے علم ہے یہ صوفہ ہے، مجھے علم ہے یہ شیشہ ہے. اس سے کیا؟ یہ چھتاری صاحب ہے، مجھے علم ہے، مجھے ڈیفنس کے راستے کا علم. یہ غیر تعمیری علم ہے. کیا ہے؟ کیا بات. غیر تعمیری علم کیا ہے؟ بلب بنانا، بتی بنانا، پنکھا بنانا، بھائی واہ 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 گھڑی بنانا. ہم تو وہ بدنصیب قوم ہیں آج بھی. واہ 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 واہ. ہم تو وہ بدنصیب قوم ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر وسائل سے نوازا. حکمرانوں نے ہمیں، ایک ہوتا ہے قدرتی پاگل. کیا ہوتا ہے؟ قدرتی پاگل کی اوسطاً عمر 100 سال ہے. کتنی دنیا میں؟ اچھا. وہ کھاتا بھی ہے، کپڑے بھی پہنتا ہے، نہاتا بھی ہے، سب کرتا ہے.
ایک ہوتا ہے مصنوعی پاگل، ہاں جسے دنیا میں حکمران غلام بنانے کے لیے قوم کو ان کے حقوق نہ دے کر کے ذہنی مریض بناتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے مقاصد کے لیے. اب جو ذہنی مریض ایک مصنوعی ہے ایک قدرتی ہے، ان دونوں میں خامی کیا ہے، کمی کیا ہے؟ یہ اپنا حق نہیں مانگتے. اللہ، کیا نہیں مانگتے؟ حق نہیں مانگ رہے. تو ہم ذہنی مریض بنا دیے گئے اور ہم میں تکبر جان بوجھ کے ڈال دیا گیا کہ ہم اپنی ذات کے مفادات کے کھول میں قید ہو کر اپنی ذات کے لیے جی رہے ہیں. وہ قومیں برباد ہوتی ہیں جو اپنی ذات کے مفادات کے کھول میں قید ہو جاتی ہیں. وہ قومیں آباد ہوتی ہیں جو اپنی ذات کے مفادات کے کھول سے نکل کے معاشرے کا سوچتے ہیں. میں نے زندگی میں جیلیں بھی دیکھی. ہاں، میں اور یہاں ستاری صاحب کو بھی علم ہے. میں یہاں روک سر میں تو اتنا بڑا دہشت گرد ہوں، یہ جتنا ڈاکیومنٹ میں لکھا گیا، میں تو اتنا بڑا دہشت گرد ہوں سر کہ مطلب پاکستان میں رشوت لینے والا یہ واحد دنیا کا ملک ہے جہاں پہ رشوت دینے والا جنتی ہے، رشوت لینے والا جہنمی ہے. کیا بات آج ہم واحد وہ قوم ہے دنیا کی، عمرے پہ جانے والا عبدالستار جہاز میں جنتی ہے، جہاز بنانے والا آج بھی جہنمی ہے. کیا بات ہے. ہم تو وہ ماشاءاللہ عزت دار لوگ ہیں اور عقل مند لوگ ہیں. فجر کے وقت عبد الخالق اگر اٹھتا ہے گھڑی دیکھ کر، وہ جنتی ہے. گھڑی بنانے والا آج بھی جہنم. ہم گھڑی نہیں بنائیں گے، کیا بات ہے. ہم جہاز نہیں بنائیں گے. ہم صرف منہ کی بک سے مجھ سے اسرائیل برباد کروا لو، منہ کی بک سے مجھ سے امریکہ برباد کروا لو، منہ کی بک سے کشمیر آزاد کروا لو. باقی اپنی ذات کے لیے ہم اپنی آواز اٹھانے سے ڈرتے ہیں. میرے بچوں کو نہ مار دیں، میرے بچوں کو نہ اٹھا لیں. ارے جس قوم میں ڈر کو آپ اندر ہی اندر ڈال کر کے ایک مردہ قوم بنا دو تو وہ قوم کا انجام $300 ہی ہوتا ہے. یہ 500 کا بھی ہوگا، یہ 1000 کا بھی ہوگا. تعمیری علم سے ایجاد نہیں کی. ایجاد کرتے ایکسپورٹ ہوتا زر مبادلہ. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم دنیا کا مال خرید کے ان کو جہنم میں بیٹھ کے روز رات کو جنت میں جانے کی دعا کرتے ہیں. اللہ، اب پیدا ہو گئے نا. اچھا، یہ تو ساری وہ بات ہو گئی جو آپ ہمیں بتاتے ہیں اور ہمیں واقعتاً احساس ہوتا ہے کہ ہم بہت ابتر حالت میں. کوئی امید؟ سر امید دیکھیں، پھر میں یہ کہوں گا میرے مرنے کے بعد 1000 سال بعد کوئی امید. لیکن جب آپ ایک اسٹرکچر کو تباہ کر دیتے، سر میری بات کو سمجھ. میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. اب میں کیا امید رکھوں کہ مطلب کوئی ایسا بابا یا عامل آئے گا اور وہ دعا کرے گا، پھونک مارے گا، میرا باپ زندہ ہو جائے گا؟ ناممکن ہے. کیوں؟ کوئی خلاف عقل ہے. سر امید اللہ تو چاہ بھائی سکتا ہے اللہ، میرا باپ اٹھ کے آ جائے. بھائی یہ میرا جواب دے رہے ہیں آپ. بھائی سر ہر حقائق کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں. میرا پیارا کراچی 3 لاکھ کی آبادی 1947 جی آج ہو گئی 3 کروڑ. کوئی کہتا ہے 3.5 کروڑ. چھتاری صاحب اگر ہم بیٹھیں گے تو 4 5 6 کروڑ بہت بڑا کچھ بھی بنا لیں. سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی معاشرے کے اسٹرکچر ڈیولپ، یعنی ایک ہوتا ہے کہ آپ انسانی لوگوں میں ڈیولپمنٹ کرتے ہیں جی، پھر آتا ہے سیکنڈ پہ آپ اسٹرکچر ڈیولپمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہیومن ڈیولپمنٹ. پھر اس کے بعد اسٹرکچر. ہم نے کیا کیا؟ ہیومن ڈیولپمنٹ کو بھی برباد کیا، ٹھیک ہے، اور اسٹرکچر کو بھی تباہ کیا. اب آپ کہیں کہ کراچی ملیشیا بنے، کوالالمپور ہاں، مکہ بنے، مدینہ بنے، دبئی بنے. سر آپ جب کچی آبادیوں کو قبضہ کرا کے پکا کرا کے لیزے دے دیں گے اور اس میں پیدا ہونے والا بچہ جس نے تعلیم حاصل کر کے صدر وزیر اعظم بننا تھا، وہ بیمار ہو کے ہاسپٹل میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے دوائی کے لیے مر جائے گا جو قوم کا معمار تھا. تو آپ کیسے اب آپ نے کہیں کہ امید تو پھر یہ کہ کراچی کو پھر پلان کریں. پھر نئے سرے. سر بہت مشکل ہے ایسی امیدیں نہ بھائی. دیکھیں جو آپ سچ بولتے ہیں نا وہ بسا اوقات کڑوا بھی ہے، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے کی تصویر حقیقتاً وہی ہے جو ایاز بھائی بتا رہے ہیں. ایاز بھائی، آج میں آپ سے ایک درخواست کروں گا، آپ یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں تو صاحب صدر کی حیثیت سے ہمارے کچھ بچوں کی کچھ گفتگو سن لیں. آپ گفتگو کے ایکسپرٹ ہیں. میں گفتگو تو سنوں گا لیکن میں بات کاٹ رہا ہوں، یہ بات مکمل ہو جائے. میں ٹیلی ویژن میں اتنا جاتا نہیں جی. میرا اپنے سوشل میڈیا پر 2.6 ملین فالوور اتنا مضبوط پلیٹ فارم ہے آپ کا. بات ساری یہ ہے بھائی کہ آپ زندگی میں آواز حق بلند کر رہے ہیں. یعنی اگر میں آج آپ کے دیکھیں، یہ وہ پلیٹ فارم ہے میڈیا کا جہاں پر آپ کے لیے کچھ ریڈ لائنز بھی ہوتی ہیں. جی بالکل ہے نا. مطلب مجھے تو بعد میں کہیں گے، پہلے آپ کو آ جائے گا بالکل ایسا ہی ہے. یہ کیسے یہ بات کا. اچھا سوشل میڈیا پہ مجھے یہ آزادی ہے، صرف مجھے اکیلے کو بھگتنا پڑتا ہے، وہ میں بھگتتا ہوں روز. اب میں ادھر جتنا آپ بھگتتے ہیں وہ اچھا اگر مجھے یہ کہتے ہیں ایاز بھائی ہمیں تو صرف اچھی باتیں، تو اچھی میں کر نہیں سکتا کہ جاپان سے زیادہ تیز ٹرین کراچی میں چل رہی ہے. آب زمزم سے صاف پانی کراچی میں آ رہا ہے. یورپ سے بہترین سڑک کراچی میں ہے. یہاں پر تو میری بیوی بتا رہی تھی کہ آج میں نے گیس کا چولہا کھولا تو ایاز 3 فٹ اوپر گیس آ رہی تھی. بجلی کا بل آیا تو حکومت وقت نے بجلی استعمال کرنے پر 50,000 روپے ہر گھر کو دیے. مطلب یہ سننا چاہتے تھے؟ نہیں سر، میں تو سچ بات اگر کرتا ہوں تو میں پھر برداشت کرنے کی طاقت جب تک زندہ ہوں رکھتا ہوں تو یہ عمل میرا جاری رہے گا. اور آخری بات جناب،
میں اپنے وطن سے بڑا پیار کرتا ہوں. اندازہ ہے دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر جو میں 5 چیزیں بتا رہا ہوں اس میں سے ایک کی کمی پر بھی, یعنی جو 5 میں بتا رہا ہوں اس میں ایک کم ہو. سر ایک کم ہے, 4 ہے, 4 ہے, اور کسی قوم نے ترقی کی ہو. دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں. یہ 5 لازم صاف ہے. پانی, ٹھیک, صحت, صفائی, تعلیم, روزگار. صاف پانی کون دے گا؟ حکومت. صحت کون دے گی؟ حکومت. صفائی, حکومت. صحت, تعلیم, حکومت. روزگار, حکومت. اب یہ 5 دنیا کا کوئی ایک ملک بتا دیں مجھے جس میں, یعنی 196 ممالک میں 194 اقوام متحدہ میں ویٹو کا, یعنی مستقل ہیں اور 2 غیر مستقل ہیں, ویٹیکن سٹی اور فلسطین. جی, ان ممالک میں دنیا میں کوئی ایک ملک بتا دیں صاف پانی نہیں ہے, صحت, اب صاف پانی نہیں ہے تو صحت ہوگی, نہیں ہو سکتی. صفائی ہوگی. اچھا چلے صاف پانی ہٹاتے ہیں, صحت, صفائی, تعلیم, روزگار, کوئی ایسا ملک نہیں, اچھا کوئی ایسا ملک بتا دے صاف پانی ہے لیکن بیمار قوم ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. صفائی بھی ہے, تعلیم بھی ہے, روزگار بھی اور ترقی. اچھا کوئی ایسا ملک بتا دے تعلیم نہیں ہے اور یہ باقی چار سب چیزیں نہیں ہو سکتا. دنیا میں ایسے بھی ملک ہیں جہاں پر تعلیم یعنی ایجوکیشن, ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے, ہمارے یہاں اب میں آپ کے پلیٹ فارم پہ کہہ رہا ہوں, استاد کو لیا ہے, اساتذہ کو لیا ہے, سیاستدانوں کو لیا ہے, پڑھے لکھوں کو لیا ہے, مجھے یعنی مجھ جیسے عام آدمی کو یہاں پر علم کی تشریح, علم کی ڈیفینیشن کوئی بتا دے, میں اسے 5 لاکھ روپے دوحہ جولرز کی جانب سے دوں گا. اللہ, کس کی؟ یعنی صرف ڈیفینیشن علم کی, صرف علم کی. سر بتایا نا, کوئی بھی آ جائے آپ اس پہ اور میں دعوے سے کہتا ہوں جو بھی آپ کو ڈیفینیشن دے گا وہ علم کی نہیں, وہ انفارمیشن کی دے رہا ہمارے صرف پڑھائی پڑھتے ہیں. جی, اچھا پھر علم میں بھی 2 ہیں, تعمیری اور غیر تعمیری, آپ کو جو آپ نے بتایا. پھر ایسے بھی ملک ہیں جہاں علم, تعمیر علم نہیں ہے, صرف پڑھائی ہے, اسٹڈی پڑھنے کو کہتے ہیں, ایجوکیشن علم کو کہتے ہیں, تعلیم کو کہتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں پر کیا کہتے ہیں, جی میں نے بہت پڑھ لیا, تو طوطے کو بھی رٹا دو سر, ہاں وہ بھی بولنا شروع کر دے گا یار, وہ کوئی یہ تھوڑی رکھ دیتا ہے سر. کیا بات. تو بات ساری ہے کہ یہ وہ کمیاں ہیں جو ہمیں گوگل پہ نہیں ملتی لیکن ہم نے ریسرچ ہی نہیں کی. یعنی ایجوکیشن کی ڈیفینیشن گوگل پر گوروں نے ڈالی نہیں ہے. بھائی واہ, تعمیری اور غیر تعمیری علم آج آپ کو پتہ چلا ہوگا, بلا شبہ علم سے ایجاد ہے, پڑھنے سے ایجاد نہیں ہے. اور دنیا میں ایسے بھی ملک ہیں جہاں پر تعمیری علم نہیں ہے, بالکل صحیح, لیکن تعمیری پڑھائی ہے. جیسے دبئی, انجن نہیں بنایا, ٹھیک ہے, جہاز نہیں بنایا, لیکن جہاز میں اڑا کر کے اپنے سمندر کے کنارے دنیا کے ٹورسٹ کو لا کر کے وہاں پہ بٹھا کے ان کے جیب سے ٹکٹ کے پیسے لے کر امیر ہو گئے. ہاں آئل نکال رہے ہیں لیکن مشین نہیں بنائی, ڈرینر نہیں بنایا, وہ باہر سے لائے, کنٹینر نہیں اپنا بنایا. آئل نکالا, اور سر کیا بات. وسائل کا استعمال بھی طریقے سے کیا جائے. ہمارا کراچی پورٹ, جی ہمارا سی وی اور ہمارا یہ جو بندرگاہ ہے, جی ہمارا سمندری, ہمارے موسم, ہمارا افرادی قوت. سر جی, دنیا میں افراد کم ہے جس کی وجہ سے زمینیں خالی پڑی ہیں. تو سر یہ بہت سی چیزیں ہیں جس پر آج جہاں ہم کھڑے ہیں, مطلب وہاں پر میں یہ کہتا ہوں کہ ہاں یہ بڑا آسان ہے انشاءاللہ, ہاں بڑا خوبصورت ہے. سر ہم تو وہ, اللہ معاف کرے, اللہ کے اوپر اتنا بھروسہ کر بیٹھے, اللہ نے دماغ دے دیا, اس نے بولا دے دیا, ہاں, وسائل دے دیے, ہم توکل کا غلط لیکن اس کے بعد بھی اگر ہمیں غسل کرنا ہو, کیا کرنا ہو, ہاں غسل کرنا ہے, اس پہ بھی سست ہیں. اللہ کو بولیں اللہ فرشتہ بیٹھ پانی گرم کر کے, ایسا ہی تو سچ بات ہے. عملاً عمل پہ آنا پڑے گا, اور عمل کے بغیر زندہ ہم ہیں, لیکن ہم اس طرح ہے کہ یہ جو انٹرنیشنلی دنیا جو ہم کو کنٹرول کر رہی ہے اپنا مال بیچ کے, ہاں اپنا مال بیچ کے ہمیں کنٹرول کر رہی ہے. جو ہم سیلز مین بھی ان کا مال بیچتے ہیں, ان کا مال بھی بیچ رہے ہیں, اور ہم خریدار بھی ہیں, پیسے بھی دے رہے ہیں, بنا وہ رہے, تو جو بنا رہا ہے وہ ہم کو کنٹرول کر رہا ہے, بس وہی دنیا کو غلام بنا رہا ہے. کیا اور ہم ان کے غلام تھے, غلام ہیں. یہ وہ بہت پرانی تاریخ ہے, موہنجودڑو ہڑپا سے بھی پرانا. ہمارے یہاں پر ایک شہر تھا جس کی تاریخ 10,000 سال پرانی ہے, واہ, مہر گڑھ سبی بلوچستان. جی تو سر دھندے کی جنگ ہے, کیا ہے, مذاہب کی جنگ نہیں ہے, کیا بات, دھندے کی جنگ ہے. اور ہم دھندے کی جنگ کو سمجھ نہیں پائے, ہم صرف اپنی ذات کے دھندے کو, جس میں ہم سے, ہاں صرف وہ اپنا دائرہ دیکھ رہے. تو جب ہم خود خوشحال ہو سکتے ہیں, وطن خوشحال نہیں, بالکل ہو سکتا ہے. صوبائی وزیر ایم این اے ایم پی اے کہیں بیٹھتے ہیں اور عوام سے پوچھ رہے ہیں, کیا پوچھ رہے ہیں, سر آپ کو مشورہ دیں پاکستان بہتری کی. اب تو دنیا گھومتا ہے بھائی, تو کر, تو اس سے کیوں پوچھ رہا دبئی ہے, میں تیرا گھر, انگلینڈ میں تیرا گھر, ملیشیا میں تیرا گھر, سوئٹزرلینڈ میں تیرے, اب ہم بتائیں, اللہ کو مان, اللہ کے ولی. ہاں توبہ یار, مطلب میں تو سن کے سر ہنستا ہوں, سر بول نہیں سکتے ہیں. یہاں پہ بولنا ہے بھی, پر سے جیل کا دروازہ ہے, پھر چھتاری صاحب کھڑے ہو کے جنگلے کے پیچھے مجھے دیکھ کے بولتا ہے ابے تیرے جیسا آدمی اندر, تو سر میرے جیسے اچھا ہے بھائی, اچھا ہے, لیکن کرم دیکھیں, ہاں یہ قانون دان بیٹھے, جی,
عدالتی نظام میں عدالتی جنگ وکیل نے 49% لڑی، 51% مجھ جیسے آدمی نے لڑی، اور میں بالکل انداز تمام مقدمات میں ان کو بھی پتا ہے، یعنی ATC کے جو مقدمات تھے تمام کے تمام ہائی کورٹ ڈبل بینچ نے ایک ساتھ سارے کے سارے ختم کر کے مجھے بری کر دیا۔ واہ، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد۔ بات ہے۔ لیکن آپ کی جو بہادری ہے یا جو آپ کی ہمت ہے، اس پر میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ تمام لوگ جن کی زندگی میں چھوٹے چھوٹے مسائل آ جاتے ہیں، میں نے ایک لمبے عرصے تک اپنی شرٹ کو باقاعدہ کاٹ کر پہنتے ہوئے اس ایاز میمن موتی والا کو دیکھا۔ میں تو آج مجھے سے نہیں، گن شاٹ ہوئے تھے، جی گن شاٹ ہوا تھا، میں آج سے نہیں زمانے سے جانتا ہوں۔ میں اس شخص کو اس وقت سے جانتا ہوں جب اتنی زیادہ کیپچر بھی نہیں ہو رہی تھی تصویر، لیکن باوجود یہ وہی کام کر رہے تھے جو آج کر رہے ہیں۔ اگر آج کو 2.5 ملین لوگ ان کے فالوور بن گئے ہیں، تو جب یہ نہیں تھے تب بھی وہ یہی کام کر رہے تھے، آج بھی یہی کام کر، اسی انرجی کے ساتھ۔ 18 سال پہلے جب مجھے آپ کے جو میڈیا ہیں جی وہ مجھے ساتھ دیتے تھے اور وہ جی میری باتوں کو اجاگر، اور جہاں جہاں میں نے پروٹیسٹ اپنی لائف میں، سر یہ آپ کی نالج کے لیے، میں نے اپنی لائف میں اگر کچرا کنڈی بھنگڑا فیسٹیول کیا، کچرا کنڈی پر کھانا کھایا، میں نے اگر گن گٹر کچرا گندگی بھنگڑا فیسٹیول کرایا، یا پھر CM صاحب کو آپ نے کچرے میں کھڑا کر کیٹ واک کی، سر جہاں جہاں میں نے پروٹیسٹ کیا وہاں وہاں اگلے دن صفائی ہو گئی۔ یہ ہے کام، یہ ہے اس رضا، کا مطلب ہے میرے ادارے زندہ ہیں، صرف بس جگانے کی ضرورت ہے۔ بھائی کیا بات ہے۔ اور پھر دوسری بات، ستاری صاحب جب میں مجھ پر برا وقت آیا اللہ کی آزمائش میں کہتا اللہ کی آزمائش، تو $177 کا تھا جب جیل گیا، کتنا تھا؟ 177۔ اچھا جب باہر آیا تو 288 کا تھا، ٹھیک ہے، تو میں پیچھے گیا پاکستان، ہاں مطلب میں پیچھے گیا یا پاکستان؟ میں تو پڑھ گیا، اللہ کی تربیت کی، اللہ کا رسی مضبوطی سے تھامی، قانون پڑھا، علم پڑھا، چیف جسٹس گلزار پڑھا، پراپرٹی ایکٹ پڑھے، میں نے قانون کی کتابوں کو یعنی اللہ تعالیٰ آزمائش میں جب لیتا ہے تو بہتر سے بہتر انسان کی اور تربیت، یعنی جو پہلے پچھلے ماضی میں میرے جو کمی تھی وہ پوری کر دی، شاید لفظوں میں، میری گفتگو میں، میری بات کا انداز، انسان کی اکڑ، انسان کی اکڑ ہی تو پکڑ ہے، جی انسان کی اکڑ میرے رب کی پکڑ ہے۔ تو میں آپ جیسے لوگوں کے لیے آخری یہ گفتگو کرتا رہوں گا۔ میں بہت چھوٹا سا آدمی ہوں، کسی شخص نے کہا کہ خود کو پتھر کیوں کہتے ہو، تو میں نے اسے کہا کہ یار مجھے پتھر ہی رہنے دو، کہیں کسی مقام پہ پڑا ہوں، لیکن کسی وقت میں میرے دوست تیری اکڑ کی پکڑ آئے گی اور تو بھاگے گا، جب کتا تیرے پیچھے لگا ہوگا تو اس وقت تجھے جھکنا پڑے گا، مجھ جیسے پتھر کو اٹھا کے کیا بات، کیا بات۔ تو ایک شعر ہے کہ زمین پہ سجدہ کر کے ماتھے پہ نشان تو بنا لیتا ہے سب، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نمازیں پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے مکمل کر دیا سب کا۔ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کا کاغذ نہیں بنائیں گے، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو چھاپنے والی مشین نہیں بنائیں گے، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو انک نہیں بنائیں گے چھاپنے کے لیے، قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن کو ٹرانسپورٹ کے لیے انجن نہیں بنائیں گے۔ قرآن پڑھ کے جنت میں جائیں گے، باقی انجن بنانے والا گیا تیل لینے، وہ تو جائے گا جہنم میں، ہم کچھ نہیں بنائیں گے۔ تو زمین پہ سجدہ کر کے ماتھے پہ نشان تو بنا لیتا ہے زبان۔ یارو اب کوئی پاکستان کو ایسا عبادت گزار تو ملے جو زمین پہ نشان کرے، کیا کہنے بھائی، زمین پہ ضرورت ہے، یہ امید ہے بھائی۔ واہ، یہ جو فلور پہ اس وقت لوگ موجود ہیں، جتنے لوگ موجود ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے کیمرے کی آنکھ تو نہیں دکھا پا رہی، وہ تالی بجا کر بتائیں گے کہ کتنی ان کی بات سے ہم متفق ہیں، وہ تالی بجا کر۔ اب یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کی تصویر بھی آپ کو کیمرے پہ نظر نہیں آ رہی، آپ کی اجازت سے بسم اللہ کیجئے گا، مقرر کو سنیں گے، اور آج کے صاحب صدر ہیں ایاز میمن موتی والا، پہلی مقررہ۔ جی بسم اللہ۔ جی عنوان ہے ہمارا کونین میں تم سا کوئی نہیں، یہ ٹاپک ہے، 2.5 منٹ کا دورانیہ ہے، 2 منٹ پہ پہلا بزر بجے گا اور 2.5 منٹ پہ دوسرا بزر بجے گا۔ آپ کی اجازت سے پہلے مقررہ کو بلانا چاہوں گی، عائزہ خان، بیکن لائٹ اکیڈمی سے۔ جی بسم اللہ۔ آپ کے ساتھ جو ہے ایاز بھائی یہ جج بیٹھے ہیں، یہ خود بھی بہت اچھے مقرر ہیں، بول سے یہ ون کر چکے ہیں، تو یہاں پر یہ بیٹھے ہیں اور یہاں بیٹھ کر یہ ججمنٹ کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں۔ میں نے بھی 113 ایوارڈ لیے سر۔ کیا اچھا جب ایوارڈ لیا اللہ کے فضل سے اگلے دن پاکستان کا روپیہ گر گیا سر۔ جی بیٹا، کیا بات ہے ایاز بھائی، کیا کہہ رہے ہیں؟ بسم اللہ۔ جی بیٹا بسم اللہ۔ کونین سے مراد زمین ہی نہیں بلکہ یہاں سے لے کر 7 آسمان تک اور ان کے درمیان میں رب کی تخلیق جن و انس اور کہکشائیں ہیں جناب والا۔ کونین میں سب سے بہترین انسان ڈھونڈنے کے لیے
जुए शीर लाने के बराबर है, जुए शीर लाने के बराबर है। आपका वक्त बाकी है। जुए शीर लाने के बराबर है। मक्का के तपते सहरा में लोग बारिश के लिए तरस रहे हैं, लोग बारिश के लिए तरस रहे हैं। कबीलों के सरदार काबे की दीवार पर हाथ रखकर बारिश की दुआएं मांग रहे हैं, मगर बारिश नदारत। ऐसे में कम उम्र मोहम्मद बिन अब्दुल्ला काबे की छत पर चढ़े तो बादल आ जाते हैं, और चेहराए अनवर उठाएं तो पूरा मक्का बारिश से जल थल हो जाता है। ऐसे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई हो ही नहीं सकता, जो मेराज पर जाए तो वक्त थम जाए, पेड़ को बुलाए तो वो दौड़ा चला आए, उंगली का इशारा करे तो चांद दो टुकड़े हो जाए, वो जिसे देखने के लिए सालों साल गारे सौर में इंतजार करे, वो जिसे हिरन भी अपने दुखड़े सुनाए, वो जो बेटियों का इस्तकबाल खड़े होकर करना सिखाएं और दौराने नमाज नवासों को कांधों पर बिठाएं। यहूदी बच्चा भी जिनका दोस्त बन जाए, वो जो कचरा फेंकने वाले की भी आयादत करें और पत्थर फेंकने वाले को भी माफ़ कर दें। ऐसे मोहम्मद मुस्तफ़ा हबीब खुदा, जिनके बारे में पूरी कायनात कहती है कि कौनैन में उनसा कोई नहीं, कौनैन में उनसा कोई नहीं। शुक्रिया जी। और इनका जो है वो 2 मिनट 30 सेकंड 34 सेकंड। अगली पार्टिसिपेंट मैं बुलाना चाहूँगी मुस्फिरा काशिफ, एनडी यूनिवर्सिटी से। जी मुस्फिरा, आप बात करेंगी इस मौजू पे, और वक्त है 2 मिनट का और इजाफी है 30 सेकंड, कुल मिलाकर 2.5 मिनट। 12 रबीउल नूर की वो नूरानी सुबह, कुफ्र जहालत ज़दा माशरे में उम्मीद किरण की वो बहार लेकर आई है, जिससे पूरी कायनात आज तक मुनव्वर है। सदर अली वकार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मोहसन इंसानियत और रहमतुल्लिल आलमीन है, कि जिनकी आमद से पूरा जहां रोशन हो गया, वो जाने रहमत जो गरीबों के यावर बने, सादिक व अमीन और हस्वा हुस्ना के पैकर हिदायत के सरचश्मा, कि जिन्हें रब्बे कायनात कभी खलील कहे, कभी हबीब कहे, कभी यासीन कहे, कभी तोहा कहे, कि जिनकी तारीफ कुरान पाक खुद फरमाता है, कि जिनकी मुस्कुराहट को फतवा कहा गया, कमली में लिपटे तो या यूहल मुजम्मिल, कि जिनकी जुल्फों को वल्लैल कहा गया, कि जिनके लिए इन्ना आतैना कल कौसर की बशारत हुई, कि जिनकी गुज़रगाह सिदरतुल मुंतहा ठहरी, कि जिन्हें मेराज पर बुलाकर दीदारे खुदा कराया, कि जिनकी एक फूंक से बदन में बड़े लश्कर को पस्त कराया, कि जिनकी जुबान पर कुफर के जुल्म सितम सह सह के उफ तक न आया, कि औसाफ तो सबने पाए हैं पर हुस्न सरापा कोई नहीं, आदम से जनाबे ईसा तक सरकार के जैसा कोई नहीं। कि ज़ीवकार वो रहमतुल्लिल आलमीन, कि जिनकी रहमत गुलामों पर हो तो सबसे ज्यादा गुलाम आजाद करने वाले, वो रहमतुल्लिल आलमीन, कि जिनकी रहमत खवातीन पर हो तो औरतों के हुकूक बताते हुए कदमों में जन्नत की बशारत देने वाले, वो रहमतुल्लिल आलमीन, कि जिनकी रहमत बदतरीन दुश्मनों पर हो तो आम माफी का ऐलान करने वाले, वो रहमतुल्लिल आलमीन, कि जिनकी रहमत हमबर हो तो रातों में जागते हुए या उम्मती की गर्दान करने वाले। क्यारी वकार हर बात में दिल ये गवाही देता है कि कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कि मुझ खाकसार की क्या औकात कि औसाफ़े मुस्तफ़ा बयान कर सकूं, कि जिनकी ज़बान लसान अल्लाह, जिनका हुक्म अमर अल्लाह, जिनकी पैरवी अतात अल्लाह, कि जिनकी फ़हम फरासत ने ज़िंदगी के तमाम शोबे में इत्तेहाद पैदा किया और हमें बेहतरीन उम्मती होने का लक़ब मिला, कि जिनको ख़ातिमुन नबिय्यीन करार दिया गया, कि ख़त्मे रसूल मक्की मदानी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, ए नूरे मुजस्सम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं। शुक्रिया जी। और इनका टाइम भी बता दीजिएगा आगा। 2 मिनट 24 सेकंड जी। ठीक है, अगली पार्टिसिपेंट है हमारे साथ अलीना बतूल। ये हमारी आखिरी मुकर्ररा है इस मुकाबले की।
تاکہ بچوں میں ذرا جذبہ یہ پہلے کرنا اچھا یہ سیمی فائنل ہے اور سیمی فائنل کے بعد کل ہمارا فائنل ہے. سیمی فائنل سے فائنل میں جائیں گے نا. جی تو میری طرف سے کچھ ایسا ہونا تھا کہ یہ سیمی فائنل میں فائنل والا کھیل کھیل جاتا ہے. کیا بات. کل فائنل میں جو بھی انشاءاللہ تعالیٰ بچی یا بچہ, کیونکہ بچے بھی ہیں نا, دوسرے مقابلے سے بچے بھی آ رہے ہیں. تو چلیں بہرحال جو بھی پہلے نمبر پہ آئے گی یا آئے گا, تو میں دوحہ جولرز کی جانب سے 24 کیرٹ گولڈ کا سکہ جو ہے وہ دینے کا پہلے. کیا بات ہے جی, کیا بات ہے اس بات میں. اور پھر جو سیکنڈ اور تھرڈ تو ان کے لیے بھی گولڈ جیولری, ٹھیک ہے, میں دوحہ جولرز کی جانب سے شاندار, کیا بات, گولڈ ٹاپ جوڑی وغیرہ میں دینے کا اعلان کرتا ہوں. بھائی واہ واہ. اور اب بچیوں میں اور بچوں میں چاہیے, اور سونے کا سکہ پیور 24 کیرٹ کا ہوگا. واہ واہ واہ. وہ مطلب جس کو ہم بار کہتے ہیں, کوئن کہتے ہیں جی, تو یہ میں دوحہ جولرز کی جانب سے. کیا بات ہے جی, بہت ساری تالیاں آپ کے لیے جناب. جی علینا بسم اللہ. اجازت, انسانیت پر رب کائنات کا اس سے بڑا احسان اور کیا ہوگا جناب والا کہ اس نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی بابرکت, پاکیزہ اور سراپے رحمت عطا فرمائی. وہ سراپے شفقت ہے, محبت و الفت کا مینار ہے, وہ جن کے آنے سے محروموں کو آسرا ملا, بے کسوں کو سہارا ملا, اور بے سہاروں کے دلوں میں امید کے دیے جلائے. تو پھر میں یہ کیوں نہ کہوں کہ زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکہ تمہارے لیے. میرے آقا جیسا کونین میں کوئی نہیں کہ جن کے ایک اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوں, جن کے ایک فیصلے سے حجر اسود کا تنازع ہو, کہ جن کی عظمت کا یہ عالم کہ 313 کا لشکر 1000 پر غالب آ جاتا ہے. کہ میرے آقا جیسا کونین میں کوئی نہیں کہ رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا. یہ کرم ہے مصطفیٰ کا کہ شب غم نے ڈھلنا سیکھا. یہ زمین رکی ہوئی ہے, یہ فضا تھما ہوا ہے, چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا. جناب والا, کائنات کے ذرے ذرے کو حضور کی نسبت سے وجود ملا. یہی وجہ ہے کہ 1400 سال گزر جانے کے بعد آج بھی دشت و جبل میں, زمینوں آسمانوں میں, عرب کے ریزگاروں میں, ایشیا کی عبادت گاہوں میں, یورپ کے علمی و تہذیبی سرمائے میں, فکر و تدبر کے پرنور وادیوں میں, اور محبت و الفت کے ایوانوں میں مولائے کل ختم رسول کا ذکر ملتا ہے. کہ کونین میں جن کے جیسا کوئی نہیں, کہ مالک ہے وہ دونوں جہانوں کے, ہر ذرہ منور ہے ان سے. مالک ہے وہ دونوں جہانوں کے, ہر ذرہ منور ہے ان سے. تنویر مجسم سید کل, آقا کے جیسا کوئی نہیں. تنویر مجسم سید کل, آقا کے علاوہ کوئی نہیں. شکریہ جی. اور 2 منٹ 6 سیکنڈ جی, اور نتیجہ جو ہے وہ بن چکا ہے میرے پاس. آپ ذرا کرٹیک دے دیجئے. جی بس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عائزہ بھی آج چھوٹی بچی ہیں اور سیمی فائنل میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کے ساتھ وہ آ چکی ہیں, تو اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ بہت اچھی مقررہ ہیں. اور کیونکہ آج آپ کے فنبل کچھ زیادہ آگے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اسی طرح آگے بڑھتی رہیں. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. اور علینا بس یہ کہنا چاہوں گا, یہ فضا تھما ہوا تھا, آپ نے کہا تو تھمی ہوئی تھی, شاید اس کو کہیں گے تو زیادہ بہتر ہے. اور مجھے اچھا لگا کہ مسفرہ نے جب جناب صدر کہا تو جناب صدر کی طرف ہی دیکھا, ورنہ بہت سارے مقررین ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ جناب صدر تو کہہ رہا ہوں, وہ بھی ہواؤں میں کہہ رہے ہوتے ہیں ہم. اور یہ جب طے کر لیا گیا کہ آج کے جناب صدر ایاز بیون موتی والا ہے, تو وہ جو آئی کانٹیکٹ ہے اس طرف, اس بات کے نمبر مل رہے ہیں. جی بالکل, تو میری طرف سے اتنا ہی. جی کرٹیکس میری جانب سے یہ ہے کہ جو بچی آج مقابلے میں آگے نہیں جا رہی یا اس کا پرفارمنس اچھا نہیں ہوا ہے, وہ خود اپنے آپ سے بھی انالیسس کر سکتی ہے کہ مجھ سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں. تقریر کا ازبر ہونا, لرن بائی ہارٹ ہونا بنیادی بات ہے. اور جو مقرر یہاں پر آ کر گفتگو کر رہے ہیں اور کہیں لفظ کی غلطی ہو رہی ہے, اسوا نہیں ہے, اسوائے حسنہ ہے, یہ آپ کریکشن کر لیجئے گا. اور ایسی بہت ساری چیزیں, جیسے ہماری پہلی بچی نے کہا جوئے شیر لانے کے برابر ہے نہیں, مترادف ہے. اس لیے کہ جوئے شیر کا مطلب ہے ایک ایسی نہر کھودنا جس میں سے دودھ نکل آئے. یہ فرہاد نے کھودی تھی شیریں کی محبت میں, اور اس کو ایسی ہی جگہ پر استعمال کرنا چاہیے اس مثال کو جہاں پر محبت کا عنوان ہو. ٹھیک ہے جی. اور کاندھے پہ نہیں بٹھایا حسنین کریمین کو, پشت پر بٹھایا.
کاندھے پہ تب بٹھایا جب نماز میں نہیں تھے رسول اللہ, جب نماز میں تھے تو پھر ان کی پشت پہ سوار ہوئے. تو یہ ذرا واضح کر لیجئے گا. نمبر میرے پاس تیار ہیں جی, یہ میں آپ کو دے رہا ہوں, آپ اس کے ساتھ ایڈ کر لیجئے. آج ہمارے صاحب صدر کی وجہ سے تھوڑے کنفیوز ہو گئے, یہاں سے اتنی جوشیلی جو ہے نا وہ, ہاں یہ میں محسوس کر رہا ہوں, یہ بات ہوئی ہے کہ ان کو یہ پتہ چلا کہ یار یہاں پر تو اب آج صاحب صدر وہ بیٹھا ہے کہ جو بات کرنے کا سلیقہ جانتا. میں روانی سے گفتگو کرنے کو بچوں آپ لوگوں کی, دیکھیں ایک بچہ ہے اور وہ بول نہیں سکتا, اور وہ اپنی ماں کو جب دیکھتا ہے اور وہ رو کے کہے, ہنس کے کہے یا اشارے سے کہے تو ماں پہچان لیتی ہے اور سمجھ لیتی ہے کہ اس کو طلب ہے دودھ کی یا پانی کی یا جو بھی ہے. اب وہ جو انداز میں روتا ہے یا ہنستا ہے, یہ اردو کے تلفظ یا الفاظ میں کہیں بچے کا رونا ہے؟ جی جیسے فرض کر لیں لوگ یہاں پر جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے شاید آپ کے تلفظ کو, الفاظ کو, ایکسنس کو, گفتگو کو, نظر کو, نگاہ کو, ادب کو, آداب کو, تہذیب کو, یہ سب کو دیکھا ہوگا. میں یہ کہتا ہوں کہ ان میں کون سے وہ لفظ تھے, جیسے حضرت بلال جب اذان دیا کرتے تھے تو سب اپنا کام چھوڑ کے راہ چلتے نماز کے لیے جایا کرتے تھے. آج کیوں اتنی خوبصورت اذانیں دینے کے باوجود بھی وہ منظر نہیں آ رہا, اثر ہی نہیں پڑتا, اثر ہی نہیں پڑا. یہ بچی نے ایک بڑی خوبصورت بات کی, مجھے شاید اچھا بولنا اٹس اوکے, لیکن لفظوں میں جو اس بچی نے 2 لفظوں کی ادائیگی کی, آج پوری محفل میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ 2 لفظوں کو ہی ہم پکڑ لیں تو پاکستان جو ہے. آئزہ نام ہے, نام بھی لے لیجئے تو اچھا ہوگا. کیا نام ہے بیٹا؟ آئزہ. آئزہ خان. تو آئزہ, آپ نے شاید آپ کو بھی نہیں علم ہوگا کہ آپ نے کیا بات کہہ دی, اور مجھ جیسے عام سے ادنا سے آدمی کو وہ لفظ اتنے اچھے لگے کہ وہ انسانیت اور محبت کے لیے کافی ہے. آپ نے کہا کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچرا پھینکنے والوں کو بھی دعا دے گئے. آپ کا ایک یہ تو لفظ تھا, دوسرا کیا تھا؟ پتھر مارنے والوں کو. یہودیوں سے کیا کی؟ جی دوست, تورے, زبور, انجیل, قرآن مجید. کیا اور ہوا ہمارے معاشرے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ان سے نفرت, انہی کی دشمنی. کیا بات ہے جی. اچھا, اس کا مطلب ہے آپ کے پورے مقدمے کا جواب آپ کو بچوں کے ذریعے سے نہیں, اور میں اس بچی کے لیے میں اپنی طرف سے آپ کو عیدی بقیہ 3 کو تو دوں گا, لیکن آپ کو زیادہ دوں گا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. باقی کل والا تو ہے جو میں نے دعا جو, ہاں وہ تو الگ ہے سر. جی تو آج 2 بچے کوالیفائی کریں گے کیونکہ فائنل میں ہمارے پاس جی 2 بچے لوگ ہوں گے. تو آج علینا بطول اور مسفرہ فرسٹ پوزیشن لے کر کوالیفائی کر رہی ہیں, سیکنڈ پوزیشن پر علینا بطول. جی علینا بطول ہے, اور ساتھ ہی میں چاہوں گا کہ آپ کو جو ہے مبارکباد بھی دی جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو اگلے مرحلے میں بھی جو ہے وہ اچھے سے لے کے جائے. فیصلہ ہو چکا ہے, یہاں سے ایک انعام کا جو ہے وہ بتا دیا گیا ہے, 24 کراتی سونے کا سکہ, جس سے آپ کچھ بھی بنوا سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ وہ گولڈ ہے, اس سے آپ جا کے کوئی بھی زیور بنوا سکتے ہیں. لیکن یہاں کے اسٹاف کے لیے بھی جو ہے ان کے لیے بھی میں جو حسب توفیق تو میں عیدی. کیا بات ہے جی, اسٹاف کے لیے دی, اسٹاف اپنے لیے تالیاں بجا لے بھائی, جہاں جہاں اسٹاف کھڑا ہوا ہے بھائی. واہ واہ, شاندار. اور اگر کوئی شخص یہاں پہ موجود ہے تو کچھ اس بچی کے لیے لفافے, اگر مجھے آپ سارے بھیج دو لفافے. چھینیں گے نہیں مجھ سے بھائی کوئی. کیا بات ہے, یہاں سے کوئی نہیں چھینے گا. جی لے آئیے, کہاں سے آنا چاہیے؟ جی آ جائیں, یہاں سے آ جائیں, یہاں سے آ جائیں. یہ لیجیے, یہ لیجیے ادھر میرے بیٹی, ادھر یہ لیجیے گا جی. ایک ایک کر کے آ جائیں. یہ آپ کے لیے. کیا بات ہے جی, آ جائیے جی. یہ ادھر ادھر, یہ دوسرا بھی آپ کے لیے ہے کیونکہ آپ کے لیے اسپیشل ہے. یہ بھی آپ کے لیے. کیا بات ہے جی, تالیاں ہونی چاہیے آپ کے لیے بھائی. واہ 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 واہ, یہ بھی آپ کے لیے. کیا بات ہے جی, یہ بھی آپ کے لیے. اور دوں, یہ بھی آپ کے لیے. کیا بات ہے جی, یہ بھی آپ کے لیے بھائی. واہ 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 ہے بس. کیوں, یہ بھی آپ کے لیے بھائی. واہ واہ, خود کہہ رہی ہے یہ بھی آپ کے لیے. کیوں بس, جیتی رہو, جیتی رہو, سلامت رہو بھائی. واہ واہ واہ, ٹھیک ہے. ٹھیک. تو آپ بالکل گھبرائیے گا مت اور پریشان مت ہوئیے گا. آپ جتنی ہیں ابھی اور جتنا بڑا کام آپ سے لیا جا رہا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے لیے چنا ہے. بالکل چیزیں چلتی ہیں. ہم بھی جب چھوٹے ہوتے تھے نا, کیا بات ہے. آ جائیے جی, آ جائیے جی, آ جائیں بیٹا. آ جائے بیٹا, آپ بھی اپنی, یہ آپ کے لیے, یہ آپ کے مقابلے کے سوا ہے, وہ تو آپ کا. یہ بھی لو, یہ بھی لو. لو بھائی, یہ تو دیے جا رہے ہیں بھائی. جیتی رہی ہے مسفرہ. آپ کا
انداز بیاں. اچھا یہ نہیں ہے کہ آپ کالج میں آپ یونیورسٹی, اچھا میں کالج یونیورسٹی نہیں پڑھا لیکن سڑک سے سیکھ کے آئے. تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اگر اچھی گفتگو کر رہے ہیں تو یہ کالج یونیورسٹی کی وجہ سے نہیں. ایسا نہیں ہے. آپ کو بتاتا چلو میں کالج یونیورسٹی نہیں گیا لیکن جی میں کالج یونیورسٹی میں آج بھی جا کے بچوں کو ان کے آنے والے مستقبل پر بات گفتگو کے ذریعے سمجھاتا ہوں. جی لیکچرز دے رہے ہیں, میں لیکچرز دیتا ہوں. تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے. تو یہ بھی آپ کے لیے, یہ بھی آپ کے لیے, یہ بھی آپ کے لیے, یہ جی یہ بھی آپ کے لیے, کیا کہنے بھائی, سلامت رہیے. یہ بھی آپ کے لیے. ارے بھائی ایاز بھائی کے لیے بہت سی تالیاں ہونی چاہیے بھائی. جی بھائی ان کی بھی تقریر ہے اعزازی. وہ پیچھے والی ابھی تو وہ والی بچی آئے گی جب جس کی اعزازی تقریر ہے. بڑی بہترین آپ تقریر کرتی ہو بھائی. یہ لو, ٹھیک ہے, یہ بھی لو. مسکرا تو دے بیٹا, بجلی کا بھی اتنا ہی آئے گا. کیا بات, ٹینشن نہیں لے, ملک پاکستان میں پیدا ہوئی ہے نا تو بس ہے. یہ لے, سلامت رہو, جیتی رہو, جیتی رہو. کیا بات ہے, سلامت رہیے. یہاں لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ, اور وقفے کے بعد جب لوٹ کر آئیں گے تو اللہ کا احسان جاری ہے, انعام رمضان جاری ہے. بھائی آیا نعمتیں, برکتیں اور رحمتیں, ماہ انعام آ گیا, رمضان آ گیا, اللہ کا احسان انعام رمضان, انعام رمضان, انعام رمضان. نعمتیں, برکتیں اور رحمتیں, ماہ انعام آ گیا, رمضان آ گیا, اللہ کا احسان انعام رمضان, انعام رمضان, انعام رمضان. مولا من کن تو مولا, علی مولا, علی علی مولا, مولا علی 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 مولا, مولا 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 علی مولا, من کن تو مولا. کہے جن کو نبی من کن تو مولا, لحموں کا لحمی. کہے جن کو نبی من کن تو مولا, لحموں کا لحمی. نبی کا وہ وسیع المختصر یوں بھی ہے اور یوں بھی, علی مولا, مولا 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 علی مولا, من. جی ناظرین محترم, یہ جس طرح منقبت کی آواز بلند ہوئی تھی, اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب. میرے دائیں جانب موجود ہیں محترم جناب جاوید احمد چھتاری صاحب, سینئر قانون دان ہیں اور بحیثیت نائب صدر انہوں نے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن میں سرو کیا, اور اتنی توانا آواز ہیں یہ اپنے شعبے کی کہ اگر یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ وکلاء کے وکیل ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں. جاوید احمد چھتاری, بہت شکریہ آپ کا. اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان موجود ہیں. دوسرے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے متین احمد افریدی, ان کا نام ہے, جنرل سیکرٹری ہیں یہ HRPI کے, ہیومن رائٹ پروٹیکشن انٹرنیشنل کے جو ہے یہ جنرل سیکرٹری. اور ان سے آج ہم بات کریں گے ڈائٹ کے حوالے سے, کیا بات ہے, تو میرے کام کا شعبہ ہے. جی رمضان میں بھی, اور پھر رمضان کے بعد آگے آپ کو پتہ ہے قربانی عید ہے, تو لوگ بالکل کس طرح گوشت کی طرف پڑ جاتے ہیں اور پھر کیا ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے, اور وہ ساری چیزیں ہم ان سے جانیں گے. کیا بات ہے جی. اور پھر میرے بائیں جانب موجود ہیں میرے بہت پیارے دوست, بھائی, اور ایک بہت شاندار جوڑ ہے ہمارا اس فٹرنیٹی کا. ہماری ایک فیملی وہ ہے عابدہ کہ جس میں ہمارے اپنے خونی عزیز ہیں, اور ایک ہماری فٹرنیٹی وہ ہے جس طرح وجی موجود ہے, جیسے شان موجود ہے, جیسے حسن موجود ہے, جیسے بلال ہیں, جیسے آل عباس ہیں.
یہ ہماری کام کی فرٹینٹی ہے. جب آپ لوگ کہیں باہر جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں. یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں. وہ جو اپنے لوگوں کا ایک رشتہ ہے نا, اس رشتے میں سے آج ہم نے ایک مہمان بلایا. ہمارے ساتھ موجود ہے ذہن زیدی, ایک پروفیشنل ڈائریکٹر, ایک پروفیشنل ایگزیکیوٹر, کانسیپٹ کریٹر, اور پھر اس سے کہیں بڑھ کر ایک بہت شاندار انسان. ذہن بھائی السلام علیکم. کیا بات ہے جی. اور اس کے بعد ہمارے اگلے مہمان جو ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کا حوالہ اس لیے بہت خاص ہے کہ جب بھی آپ کے چہرے پہ آتی ہے نا مسکراہٹ, تو آپ جو ہے وہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ میں صحت مند ہوں اور مسکرا رہا ہوں. اور کوئی اگر یہ ارادہ کر لے کہ وہ آپ کو مسکرانے پہ آمادہ کرتا رہے گا, تو ایسی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے. محترم جناب عمران مہدی صاحب, آپ شاعر ہیں, شعر کہتے ہیں, اور شعر بھی کہتے ہیں حصے مزاح کے ساتھ, ظرافت کے ساتھ. اور اگر کشتِ زعفران کا عنوان ہے تو آج مہدی بھائی سے ہم سنیں گے کہ ٹریفک کے کیا عنوانات ہیں, اور خاص طور پہ میاں بیوی کے رشتے کے حوالے سے آپ سے سنیں گے. سارے کامیڈی شاعر ویسے وہیں پہ آتے ہیں. ہاں, یہ تو مضمون ہے نا ایک بہت شاندار. تو میں چاہوں گا سب سے پہلے گفتگو آغاز کریں جاوید احمد چھتاری صاحب سے. جاوید صاحب جناب, ایک وکیل اگر یہ جان لے کہ اس کے پاس جو مقدمہ آیا ہے وہ جھوٹا ہے, یعنی وہ آدمی واقعی گناہ گار ہے, تو کیا وکیل کے لیے یہ اخلاقی تقاضا ہے کہ وہ اس کا انکار کر دے, یا پروفیشنلزم یہ ہے کہ بھائی لڑ کے اس کو جیت کے دکھانا, یہ میرا پروفیشنلزم؟ دیکھیے اس کا جواب میں یوں دیتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں گورنر بصرہ کے خلاف ام سلمہ نے ایک مقدمہ لے کر پیش ہوئیں اور کہا کہ گورنر بصرہ نے میرے ساتھ زیادتی کی. ان کی شہادتیں گزری, اور ہمارے ہاں اسلام میں 4 شاہد کا ہونا بہت ضروری ہے کسی قسم کی زیادتی کے لیے. جی. 3 گواہوں نے گواہی دی کہ زیادتی ہوئی ہے, اور ایک گواہ نے کہا کہ میں نے نہیں دیکھا, میری نظر پیٹھ سے پڑی تھی, میں نہیں جانتا ہوں پیٹھ کے اس طرف کون شخص تھا. تو گورنر بصرہ کو بری کیا گیا, اور جو دیگر گواہان تھے ان کو سرزنش کی گئی, ان کو سزا دی گئی کہ جب تک 4 شاہد تمہارے پاس نہیں تھے تم اس مقدمے کو لے کر کیوں آئے. ٹھیک ہے, فائل ہی کیوں کیا؟ جانا. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ بات مقدمہ جھوٹے سچے کی نہیں ہوتی, بات یہ ہوتی ہے کہ کتنے شاہد اس مقدمے کے یا اس جرم کے آپ کے پاس موجود ہیں. اگر جرم سچا بھی ہے اور اگر جرم جھوٹا بھی ہے, تو اگر سچا جرم ہے اور شاہد آپ کے پاس نہیں ہے تو عدالت کے پاس اختیار نہیں ہے کیا بات کہ وہ اس کو سزا دے دے. اور اگر جرم جھوٹا ہے اور جھوٹے کے اوپر شاہد آ جائیں اور شہادت پوری آ جائے, تو اس آدمی کو بھی سزا سے عدالت کو کوئی نہیں بچا سکتا. یعنی آپ جاوید بھی آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہوا کہ کسی بھی صورت جو ہے وہ عدالت میں جو ہے وہ قاضی کی قضاوت اس طرح ہے کہ وہ تو صرف شہادت دیکھے گا اور ساتھ ہی ساتھ وہ گواہ دیکھے گا. میں کہنا چاہتی تھی کہ کچھ جرائم ایسے ہوتے ہیں جس کو پورا شہر دیکھتا ہے, بلکہ پورا پاکستان دیکھتا ہے, اس سے بھی پوری دنیا تک وہ بات پہنچ جاتی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ باعزت بری ہو جاتا ہے. ابھی یہ ٹینکر مافیا چل رہا ہے, وہ روڈ پہ جو ہے نا کچل رہا ہے, پھر اس کی ویڈیوز بھی بن رہی ہیں, تصویریں بھی بن رہی ہیں, پھر وہ سب کو پتہ ہے کہ اس نے ہی مارا ہے, تو وہ بھی پھر ایک حادثہ کہہ کے یا اس کو کسی اور رنگ دے کے, یعنی وہ جب ایویڈنس کا معاملہ آتا ہے تو وہاں کمزور پڑ جاتا ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے ہمارے یہاں ایک قانون ہم کہتے ہیں لا آف لینڈ, اور ایک اخلاقیات ہوتی ہے. جی. آپ نے جو بات کی وہ اخلاقیات کے درجے میں آتی ہے. ٹھیک ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں وہ قانون کے درجے میں آتی ہے. قانون ایک ایسی یعنی میں قانونی ہوں اور یہ اخلاقی ہیں. ہاں یقیناً اخلاقی اور قانونی طور پہ چلتے ہیں تو رشتہ چلتا ہے. جی. ورنہ تو بہت ساری باتیں ہیں. اس میں بھی تو قانون ہوگا نا کہ ایویڈنس ہے. اب میں ایک بات کہہ دوں کہ ہم اخلاقی طور پہ اپنی بیوی کا احترام کرتے ہیں, اور معاشرہ یہ سمجھتا ہم اپنی بیوی سے ڈرتے ہیں. جی. تو اچھا, میں نے اخلاقیات اور قانون دونوں بتا دیا آپ کو. اب معاشرے کی اپنی نظر ہے کہ ہمارے احترام کو ہماری بزدلی سمجھیں اور ہمارے غصے کو ناپسند کریں. حالانکہ غصہ بھی اخلاقی طور پر جائز ہے. کہیں گھر کے اندر اپنے گھر کے ڈسپلن کو قائم رکھنے کے لیے, نظم و نسق کو قائم رکھنے کے لیے گھر کے سربراہ کو غصہ کرنا پڑتا ہے, تو اس کا غصہ بھیجا نہیں ہوتا. سربراہ کون ہے, بیوی ہے کہ مرد ہے؟ یہ ہاں دیکھیں اس میں بات یہ ہوتی ہے, سربراہ 2 باتیں ہوتی ہیں. اگر ہم آج اور کل پہ چلے جائیں, آج اور کل پہ چلے جائیں, تو کل گزرا ہوا کل جو ہوتا تھا ہمارے بچپن کا, اس وقت ہمارے گھر کا سربراہ ہمارے والد صاحب ہوتے تھے, اور ہماری جو گھر کی منتظم اعلیٰ ہوتی تھی وہ ہماری والدہ ہوتی تھی.
اور آج جو فرق پڑا ہے، پہلے میں اس بات کو بتا دوں پھر فرق خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ کل کی عورت گھر میں عورت بن کے رہتی تھی اور باہر مردوں کی طرح نکلتی تھی، کیا بات. اور آج کی عورت گھر میں مرد بن کے رہتی ہے اور باہر عورت بن کے نکلتی ہے. بھائی کیا اچھی بات ہے. اب آپ خود سمجھ لیں اس بات کو کہ گھر کا سربراہ کون ہے کون نہیں ہے. قوموں کی عزت، قوموں کی غیرت عورت کے لباس اور عورت کے رویے میں پوشیدہ ہے. بلا شبہ. اگر عورت کا لباس اور عورت کا رویہ مہذب ہے تو لوگ یہ کہیں گے اس معاشرے کے مرد غیرت مند ہیں. کیا بات ہے. اچھا ایک ٹرمنالوجی کی جانب میں آپ کی توجہ دلوانا چاہ رہا تھا کیونکہ وقت کم ہے اور ہم چاہتے ہیں آپ سے بہت کچھ جان لیں کہ ایک ٹرمنالوجی ہے لا آفیسر، یعنی لائر از اے لا آفیسر ان دا پریمیسز آف کورٹ. جی مے بی اٹ از لائک دس کہ اسے باہر بھی لا آفیسر ہی کہا جائے کہ لا آفیسر ہے. اب وہ لا آفیسر جو ہے وہ بسا اوقات اپنی چین کے ساتھ، اپنے بہت سارے وکلاء کی ایسوسیشن آرگنائزیشن کے ساتھ کبھی کبھی جو ہے وہ خود قانون سے تجاوز کر رہا ہوتا ہے. کیا آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں؟ دیکھیں آپ نے جو لفظ استعمال کیا لا آفیسر، اس کو میں پہلے ہمیں اس لفظ کو صحیح کرنا پڑے گا. لا آفیسر ہم اس کو کہتے ہیں جو عدالت میں پروسیکیوٹر ہوتا ہے اور جو مدعی کا مقدمہ لڑ رہا ہوتا ہے یا اسٹیٹ کی طرف سے ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے آفیسر آف دی کورٹ، آفیسر آف دا کورٹ، یعنی کہ وہ عام وکیل. جی عام وکیل. وکیل کے لیے ہم یہ کہتے ہیں جس تناظر میں آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں اس میں یہ کہوں کہ وکیل کی آواز بڑی توانا آواز ہوتی ہے. جب ہم ایک آدمی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو وہ قانون کا سہارا لیتا ہے، پولیس کا سہارا لیتا ہے، دیگر چیزیں ہی ہوتا ہے. لیکن وکیل جو ہوتا ہے وہ معاشرے میں کی ایک سمت متعین کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ قانون سے زیادہ ایک توانا آواز بھی قانون کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے. اگر وکیل ذاتی طور پر یہ دیکھتا ہے کہ مجموعی طور پر زیادتی ہو رہی ہے یا وہ زیادتی اس کے گھر کے دروازے، اس کے دروازے کی گھر کی دہلیز تک پہنچ گئی ہے تو پہلے وہ اس کو اپنی توانا آواز سے دباتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب توانا آواز سے دباتا تو پھر قانون کا سہارا لیتا ہے. ہم اس توانا آواز کو کہتے ہیں کہ یہ وکیل زیادتی کر رہے ہیں یا کوئی اور بات ہو رہی ہے، لیکن یہ توانا آواز عام آدمی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی. اگر وکیل کے ہاتھ میں ہے اور توانا آواز نہیں نکالتا تو پھر وہ منافق کہلائے گا، وکیل نہیں کہلائے گا. اور اگر توانا آواز نکالے گا تو ہم کہیں گے وکیل ہے، باہمت ہے اور یہ توانا آواز نکال کے معاشرے کو بتا رہا ہے کہ یہ زیادتی اس طرح ہو رہی ہے. ایک سوال میں کرنا چاہوں گا. میرے خیال میں یہ سوال بہت ضروری ہے اور آج آپ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سوال تھوڑا سا کریٹیکل ہے، وہ یہ ہے کہ کہیں کہیں قانون عورتوں کو تھوڑی نرمی دیتا ہے. مثال کے طور پہ صرف ایک بات کہوں گی، جیسے کہ ہراسمنٹ کا جو کیس ہوتا ہے اس میں اگر مرد کی طرف سے ہراسمنٹ ہو تو اس کا بڑا واویلا مچتا ہے اور اس کو جو ہے سزائیں بھی ہو جاتی ہیں، سارے ایکٹ اس پہ ہوتے ہیں. لیکن آج کل خواتین بھی ہراس کر رہی ہیں مردوں کو اور ہر طریقے سے ہراس کر رہی ہیں، تو ان کو جو ہے وہ ایک تو ان کو ہر طرح سے معاشرتی کوشن مل جاتا ہے. تو یہ کیا ہے، کیا قانون دونوں کے لیے برابر نہیں ہے؟ جی تو یہ جو گفتگو ہماری ہو رہی ہے جاوید صاحب سے، وہ آپ کا سوال دوبارہ الیبریٹ ہو جائے، شاید وہ صحیح طرح پہنچا نہیں ہے. جی آپ کہیں اور چلے گئے یا تھوڑا فیور تو نہیں کر رہے نا، میں پہلے ہی پوچھ رہی ہوں. میں پوچھنا یہ چاہ رہی تھی کہ جو خواتین مردوں کو ہراس کرتی ہیں، قانون میں ان کے لیے کوئی نرمی ہے، شریعت میں کوئی نرمی ہے، یا ویسے ہی آپ لوگ مرد حضرات تھوڑا نرمی ان کے ساتھ کر دیتے ہیں ان خواتین کے ساتھ جو مردوں کو ہراس کر کے پیسے لے رہی ہیں یا ان کی زندگی خراب کی ہوئی ہے یا جس طرح بھی؟ دیکھیے میں ہراسمنٹ کی اگر بات کریں گی نا، خواتین کی ہراسمنٹ تو ہم خواتین کو ازدواج کے طور پر جب بات کرتے ہیں، ایک زوجہ محترمہ ہوتی ہیں، ایک ازدواج ہوتی ہیں، اگر ان کی ہراسمنٹ کی بات کریں تو اس کا جواب ایک الگ ہے. نہیں باہر کی اگر عام خواتین کی بات کر رہے ہیں تو بات دیکھیں، بات یہ ہے، وہ بھی بہت اچھی بات آپ نے کہی تھی، ابھی آف دی ریکارڈ کہی تھی کہ ہم ان مردوں کا کیا کہیں جو خوشی خوشی خواتین سے ہراس ہونے کے لیے بڑے چلے جاتے ہیں. لیکن جب انہوں نے یہ کہا کہ وہ ہراس ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ شکایت. دیکھیں بات کیا ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نا کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا. بات اگر ہم ہراسمنٹ کی بات کریں تو ہمارے یہاں تو یہ حکم ہے کہ جب کسی خاتون پہ نظر پڑے تو آپ فوری طور پہ دعا پڑھ لیں، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء، کہ اللہ مجھے عورت کے شر سے بچا. اور کسی مرد سے آپ کو شر کا، اور مرد سے کسی یہ بتائیں کہ اور اس کے لیے قانون کیا کہتا ہے؟ میں بتا دوں، اگر کسی مرد سے آپ کو شر کی توقع ہے تو دعا پڑھ لیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. ایک تو جب ہم اپنے حدود و قیود سے نکلیں گے اخلاقی طور پہ تو پھر تو کچھ بھی ہوگا.
صحیح ہے. بجلی کے ننگے تار کو ہاتھ لگائیں گے اور پھر بولے کرنٹ لگ رہا ہے. تو یہ تو بجلی کی شکایت تھی نا, بات تو غلطی ہماری ہے. جب ہم اب خواتین سے اپنی معاشرتی حدود و قیود سے نکل کر ان کی طرف رغبت رکھیں گے یا ان کو اپنے قریب آنے کا اسپیس دیں گے, یا وہ خواتین جو کہتی ہیں ہمیں ہراس کر رہا ہے مرد, تو بات یہ, یا تو آپ نے اسپیس دیا مرد کو, تو یہ بات وہاں سے شروع ہوتی ہے. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے, دیکھیں جیسے آپ خوبصورت چہرہ ہیں, یا آغا کو دیکھ رہی ہوں میں, زین بھائی کو دیکھ رہی ہوں, یا جن کی جیب بہت خوبصورت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن ان کا کسی چیز سے لینا دینا نہیں ہوتا ہے, تو وہاں پہ اس طرح کی خواتین آ جاتی ہیں خود, ان کا کیا کیا جائے؟ یہ جو سانس تھا یہ جواب پورا تھا, یہ جواب پورا تھا اس سانس آپ کو پتا ہے کہ ہماری معاشرے میں عزت ہے, وہ مرد جو ہے وہ ہراس اس لیے ہوتا ہے کہ بھئی ہماری کوئی چیز نہ وائرل ہو جائے. کسی نے بہت اچھی بات کہی, اس نے کہا کہ ایک بات مجھے بتائیں کہ مرد کو 4 شادی کی اجازت ہے اور عورت کو نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ اگر ایک تالا کئی چابیوں سے کھلنے لگے تو وہ تالی کی تعریف سے نکل جاتا ہے. اور جب ہم ان خواتین کو دیکھتے ہیں کہ جن کے تالے کئی چابیوں سے کھل رہے ہیں اور ان سے رغبت رکھتے ہیں, تو ہراسمنٹ تو وہ کریں گی, اور جب وہ ہراسمنٹ کرتی ہیں اور ہراساں کرتی ہیں تو پھر یہ تو ہمارا قصور ہو جاتا ہے. لیکن قانون کی اگر بات کریں گے تو قانون میں اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم جا کے یہ کہیں کہ عورت فلانی عورت مجھے ہراساں کر رہی ہے, یا یہ اس طرح کر رہی ہے, اس طرح کر رہی ہے. عورت کے پاس کئی چیزیں, ہمارے یہاں 354 ہیں. ایک عورت آ کے جھوٹا کہہ دے کہ جی اس شخص نے میرے پر جو دست درازی کی کوشش کی اور میری قمیض آگے سے پھٹ گئی, تو 354 کے اندر آپ چلے, آپ کی ضمانت بھی نہیں ہوتی. ہمارے ہاں قوانین اس طرح بنا دیے گئے ہیں خواتین کے لیے کہ ہمارے کنبے کو, ہمارے معاشرے کو خراب کرنے کے لیے, برباد کرنے کے لیے. ان باتوں پہ احتیاطی تدابیر جو کرنی ہے وہ مردوں نے کرنی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ مرد وہ احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کرتے اور یقیناً کسی نہ کسی طرح جھانسے میں آ جاتے ہیں. اور اگر نہ آئیں, جیسے نہ آئیں فرض کریں, تو عورتیں اس پہ لگ جاتی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ جب زلیخا نے الزام لگایا تو پھر قاضی نے کہا کہ جی قمیض کہاں سے پھٹی ہوئی تھی, آگے سے یا پیچھے سے. جب پیچھے سے کرتا پھٹا ہوا دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کا, تو کہا کہ نہیں, دست درازی زلیخا نے کی ہے. لیکن ہمارے ہاں قاضی بھی مرد ہیں, پولیس والا بھی مرد ہے, اور دیگر آدمی مرد ہیں. ہر آدمی, جب ہمارے معاشرے میں عورت کو گوشت کی دکان سمجھ لیا اور عورت نے اپنے آپ کو گوشت کی دکان کے کنڈے میں لٹکا لیا, تو اس طرح کی شکایتیں تو ہوگی. ٹھیک. اچھا, ابھی اسی کے ساتھ ایک اور بڑا اہم سوال جو میں چاہتا تھا آپ سے, یقیناً اس کے بارے میں جانوں. وکلاء تحریک, چاہے وہ جنرل مشرف کے دور میں ہو, اس سے پہلے ہو, بعد میں ہو, وکیل نے سوچا تھا اس ملک کو, وکیل نے اس ملک کو بنایا تھا. تو وکلاء کی ذمہ داری زیادہ ہے کہ اس ملک کو جب بھی ڈگر سے اترنے لگے تو دوبارہ ڈگر پہ لائے. تو وکلاء تحریک کی جو طاقت اور قوت تھی وہ کرد صاحب جیسے اور ایسے وکلاء اعتزاز صاحب جیسے, منیر ملک صاحب جیسے, رشید رضوی صاحب جیسے وکلاء تھے. تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آج اگر کوئی تحریک اٹھتی ہے اور ملک کے لیے, ملک کی وسیع تر مفاد میں, تو آپ کے پاس ویسی ہی وکلاء قیادت موجود ہے؟ دیکھیے, اگر ہم سیاست میں یورپ ان کے ہم پلہ ریاست, اگر ہم یورپ کی سیاست کو دیکھیں تو امریکہ ہو یا کینیڈا ہو یا یورپی ممالک ہو, ان میں جتنے بھی سیاستدان ہیں ان کی 90% 98% سیاستدان وکیل ہیں. جی. کاش یہ شعور ہمارے ملک ریاست پاکستان یا اس جنوبی ایشیا میں آ جائے کہ ہم جب لیجسلیٹو اسمبلی کا نام لیتے ہیں, قانون جس کو اردو میں کہتے ہیں قانون ساز اسمبلی, اس میں قانون دان کوئی نہیں ہوتا. کیا بات. جب قانون ساز اسمبلی میں قانون دان نہیں ہوگا تو جس طرح عبداللہ شیرازی نے کہا کہ عورتوں سے متعلق جو ہراس کرتی ہیں عورتیں, تو اس میں کوئی سخت قوانین, تو سخت قوانین کیسے ہوں گے؟ وہ بچے جو لوگ بیوی سے 4 باتیں سن کر آ کے اسمبلی میں بیٹھتے ہیں تو وہ بیوی عورتوں سے متعلق کہاں جائیں گے؟ یا وہ لوگ جو اسی مطلب ڈگر پہ چلتے ہوئے سیاست کرتے ہوئے ایوان بالا میں پہنچ جاتے ہیں. تو میرا اس پروگرام کے حوالے سے پاکستانی عوام کو ایک پیغام ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قانون ساز اسمبلی قانون کی تعریف کو, قانون سازی کی تعریف کو پہنچے,
تو آپ کو اپنے درمیان میں موجود وکلا کو، کیا بات؟ قانون دانوں کو اپنا نمائندہ بنا کر وہاں بھیجنا ہوگا، تب کہیں جا کے قانون سازی ہوگی۔ بالکل، اور اسی بات کو اگر بڑا کیا جائے تو میرا خیال ہے سیاسی جماعتوں کو بھی قانون دانوں کو جو ہے وہ ٹکٹس جاری کرنے چاہیے تاکہ ان کی نمائندگی وہ کرے۔ ہاں، ایک بات اور بتاؤ تمہیں، ہمارے یہاں قانون دان، اب ایک اس کے آگے جو ضمنی سوال بنتا ہے کہ وکلا الیکشن جیت کے آگے کیوں نہیں آتے، وکلا کو ٹکٹ کیوں نہیں دیا جاتے؟ ہمارے یہاں جو سسٹم بن گیا ہے الیکشن کا، دو طرح کے لوگ الیکشن لڑتے ہیں۔ ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو الیکشن جیتنے کی طاقت رکھتا ہے لیکن ملک چلانے کی استعداد نہیں رکھتا، صلاحیت نہیں رکھتا۔ ایک شخص وہ ہے جو الیکشن جیتنے کی طاقت نہیں رکھتا لیکن ملک چلانے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے، جس کو ہم ٹیکنوکریٹ کہتے ہیں۔ جی، تو یہ راستہ ٹیکنوکریٹ کا کھلا رہنا چاہیے۔ اب یہ کیسے کھلے گا راستہ؟ ہمارے ہاں الیکٹورل جو سسٹم ہے، الیکشن کا جو سسٹم ہے، اس کو اگر ہم تبدیل کر لیں دنیا سے ہٹ کے، ہم کہتے ہیں جی یہ اکثریتی نمائندہ، اس نے اکثریتی ووٹ لے، 20 آدمی الیکشن لڑ رہے ہیں، ایک آدمی نے اکثریتی ووٹ لے لیا تو وہ تو 20% ووٹ لے کر جیت گیا، 80% ووٹ اس کے مخالف تھے، 80% کی نمائندگی تو نہیں ہوئی۔ جی بالکل، پہلی بات یہ، تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ میں سمجھتا ہوں، جو میرا اپنا نظریہ ہے، شاید کسی نے نہیں کہا، میں اس کو پہلی مرتبہ مطلب آن ایئر بات کر رہا ہوں کہ اگر ہمارے ملک میں الیکشن کا نظام اس طرح آ جائے، 1,00,000 پولیٹیکل پارٹی بن جائے، ہمیں اس سے سروکار نہیں، ہم 2 پارٹی سسٹم کی بھی بات نہیں کرتے، 20 25 50 جتنی بھی پارٹیاں ہیں ملک کے اندر، پارٹی کے جھنڈے کو ووٹ ملے، جی، اور جس پارٹی کو جتنے % ووٹ ملے وہ اپنی پارٹی سے بہترین ٹیکنوکریٹ نکال کر اسمبلی میں ہمیں نمائندہ دے دیں، بالکل صحیح، تو پھر ہم دیکھتے ہیں اسمبلی کیسے نہیں چلتی۔ کیا بات؟ ہمارے ہاں چکر یہ ہے کہ جو الیکشن جیت رہا ہے وہ گنڈا اور بدماش ہے اور سسٹم والا ہے، جس نے مطلب جس کے پاس پیسے کی کسی طرح بھی پیسے کے ریل پہ، میں یہ نہیں کہتا پیسے کی زیادتی کہ پیسہ اچھا یا برا ہے، زیادہ پیسے اچھے لوگوں کے پاس بھی ہے، زیادہ پیسے برے لوگوں کے پاس بھی ہے، لیکن اگر ہمیں ملک چلانا ہے تو ملک ٹیکنوکریٹ چلا سکتے ہیں، اور ٹیکنوکریٹ اسی چلائیں گے کہ جس طرح ہمیں پارٹیوں کی نسبتوں سے وہ اپنا بہتر نمائندہ دے، وہ کبھی بھی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کبھی بھی اپنا یہ ماتھے پہ کلنک نہیں لگائے گی کہ اس کا نمائندہ فلانی پارٹی کے نمائندے سے کم باز صلاحیت ہے۔ کیا شاندار بات ہے، ٹیکنوکریٹس کے لیے راستہ کھلے گا، وکلا کے لیے راستہ بنے گا، قانون ساز اسمبلی میں قانون دان پہنچیں گے تو یقینی طور پر قانون کی بالادستی بھی ہوگی اور ایسے قوانین کا احیاء بھی ہوگا ایوان زیری اور ایوان بالا میں، جس کے ذریعے سے پاکستان کی فلاح ہوگی۔ میں بہت شکریہ گزار ہوں۔ ایک بات تھوڑی سی کر دوں، کیونکہ ہمارے ایک کہتے ہیں وزیر تعلیم، آپ اٹھا کے دیکھ لیں، میری عمر 63 سال ہے اس وقت، میں نے جتنے بھی وزیر تعلیم دیکھے، ایک کا دکھا ہو سکتا ہے میرے نظر سے گزر گیا کہ وزیر تعلیم کا اگر واو ہٹا دو تو نکلتا زیر تعلیم ہے۔ کیا اچھی بات ہے جی۔ جناب ہمارے اگلے جو مہمان ہیں، متین احمد افریدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ ابھی رمضان کی تو ہماری ایک ڈائٹ الگ ہے، ہم سحری کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ایک پورا گیپ آتا ہے، پھر افطار کرتے ہیں، افطار میں ہم بہت سارے پکوڑے وغیرہ بھی اس طرح کی چیزیں لے رہے ہوتے ہیں، لیکن آفٹر رمضان ہم کیا یہی والی روٹین رکھ سکتے ہیں؟ اس وقت ہم ایسا ہو سکتا ہے کہ لنچ بھی کریں، بریک فاسٹ بھی کریں اور پھر شام میں چائے کے ساتھ پکوڑے کھائیں؟ صحت کے بارے میں جیسے شاعروں نے بھی بہت کچھ کہا ہے اور یہاں شاعر بھی بیٹھے ہیں تو کوئی اچھا شعر بھی سنائیں گے ہو سکتا ہے اس کے بارے میں۔ میں نے ایک شعر پڑھا تھا کہ جب تلک صحت ہے باقی زندگی ہے خوشگوار، جب تلک ہے صحت باقی، جب تلک صحت ہے باقی زندگی ہے خوشگوار، ورنہ دولت بھی کسی کام کی ہرگز نہیں۔ کیا بات؟ میں تھوڑا سا ایک میرا ٹرن تو نہیں ہے، وہ ایک میں نے شعر پڑھا تھا کہ تنگ دست، صحت کی بات کر رہا ہوں کہ تنگ دستی اگر نہ ہو سالک، تندرستی ہزار نعمت ہے، تندرستی تنگ دستی سے مشروط ہے۔ جی جناب، تو صحت کے بارے میں تو انسان کو قرآن نے بھی یا دین نے بھی بتایا کہ اعتدال کے ساتھ کھاؤ پیو۔ جی، اب اعتدال کا قرآن نے یا دین نے کسی مذہب نے یہ نہیں کہا کہ کبھی کبھی کرنا ہے اعتدال اور ہمیشہ نہیں کرنا۔ صحت کا تعلق اسی بات سے ہے کہ اعتدال کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزاریں، اعتدال کے ساتھ ہم کھائیں پئیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب آپ نے جیسے ذکر کیا، اب جو لوگ جانتے ہیں کہ صحت کتنی بڑی چیز ہے وہ اس کے بارے میں آج کے جدید دور میں علم حاصل کرتے ہیں اور اپنا کھانا پینا ایک اصول کے تحت قائم کرتے ہیں۔ جیسے مثال لے لیجیے، آپ نے کہا ابھی رمضان میں لوگ پکوڑے سموسے سب کچھ کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور بیمار نہیں ہو رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں جانور جب بیمار ہوتا ہے نا
तो जानवर क्या करता है, वो भूखा रहना शुरू कर देता है। ठीक है, ठीक है, भूखा रहने यानी के वो सबब, फास्टिंग करता है फिर। जी, भूखा रहने के सबब उसकी बीमारी खत्म हो जाती ठीक हो जाती है, सही है। है। आज रमज़ान में हम क्या करते हैं, भूखे होते हैं, इसलिए तमाम चीज़ें खाते हैं पीते हैं तो वो कंट्रोल हो जाता है या मैनेज हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। ठीक है। अब दूसरे दिन की बात कीजिए, कुदरत के उसूलों पर जब भी चलेंगे आप, सही है, नेचर के साथ जब भी चलेंगे आप, तो इंशाअल्लाह सेहत भी अच्छी रहेगी, दुनिया भी अच्छी रहेगी और आखिरत भी अच्छी रहेगी। बात के लिए मैं यही अर्ज़ करूंगा कि देखें, गौर करें कि रिसर्च क्या कह रही है आजकल की। ठीक है, जैसे अभी पता चला हमें रिसर्च के ज़रिए कि तमाम मखलूक़ात, जितनी भी मखलूक़ात दुनिया में मौजूद है ज़िंदा, जिनमें पौधे भी नबातात भी शामिल हैं, सूरज निकलने के बाद खाना शुरू करते हैं जी, ठीक है, और सूरज डूबने से पहले खाना बंद कर देते फिर नहीं खाते। हैं, फिर नहीं खाते। हमारे यहाँ तो उल्टा है, हम लोग उल्टी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ऐसा ही। अल्लाह के क़वानीन से टक्कर ले रहे हैं। अल्लाह ने जैसे फरमाया कि दिन आपके लिए काम के लिए बनाया और रात आराम के लिए बनाया, ठीक है, ये लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। ये चीज़ यहाँ पे हो गई ठीक है, clear। तो हमें बीमार करने की जो वजह है जी, वो क़वानीन कुदरत से टक्कर लेना है। ठीक जी। है, हमारी रूटीन से इसका ताल्लुक। तो रूटीन अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाह रही थी कि पाकिस्तान जो है मेरे ख्याल में, मेरे इल्म के मुताबिक डायबिटीज़ में जो पहले नंबर पे आ गया है, तो कहीं ये भी रूटीन आउट है या खाने का जो सिस्टम है हमारा आगे पीछे? क्योंकि पहले के लोग तो नहीं खाते थे ग्लूटेन फ्री आटा, और मीठा भी वो खाते थे, सारी चीज़ें होती थी। अब क्यों जो है हर दूसरा बंदा जो इंसुलिन लगा रहा है, हर दूसरे बंदे को जो है वो उम्दा सवाल शुगर है, हो गया। उम्दा सवाल है। अच्छा देखिए, शुगर की जो आप बात कर रहे हैं, डायबिटिक की बात कर रहे हैं, वही बात यहाँ भी सादिक आती है कि हमें ये सोचना नहीं आता कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। ठीक है, हमें ये देखना चाहिए कि हमें क्या खाना है। जो लोग बीमार हो रहे हैं, मैंने शुगर के मरीज़ अपने घर के 200% सही किए हैं डाइट से। माशाल्लाह। जी, और वो मैंने दवा कोई नहीं खिलाई उन्हें, ठीक है, और अल्लाह के करम से उनकी रिपोर्ट्स भी आप मौजूद हैं। प्लीज़ ये एक टिप्स बता दें। मैं भला हो वही जाएगा गुजारिश कर रहा हूँ कि जैसे अब मैंने ये तरीका इख्तियार किया, सबसे पहले हम लोग जो टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, अगर आज AI मौजूद है, चैट GPT मौजूद है, उस पर जाइए, जाके मालूम कीजिए कि ये फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह, तो पता चलेगा। जिस भी पेस्ट में, कोई भी पेस्ट ले लें जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें एक केमिकल होता है, वो हमारे लिए क्या नुकसान करता है कि हमारी जो दिल की नाली है, जो खून ऊपर लाती है, इसके अंदर कुछ फ्रेंड्स बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है, वो वो क्या दोस्त करते है, हैं, वो उनका होना अच्छा है। बहुत बेहतर है, अल्लाह ने रखे हैं। वो क्या करते हैं कि जब हम खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद हमें मज़हब ने भी बताया है, और आज के दौर में हकीम तो ज़रूर बताते हैं, और हिंदुस्तान जैसे मुल्कों में वैद ज़रूर बताते हैं कि खाने के बाद पानी ना पिया करें। ऐसा ही है। अच्छा, कुछ तालीम मेरी वैद के ज़रिए हुई कि हिंदुस्तान घूमने गए 92 में, तो वहाँ मेरे वालिद ने मिलवाए एक बड़े वैद से, तो उन्होंने बहुत सी चीज़ें बताई। वो कहते हैं हम अपने मज़हब में मना करते हैं। क्यों मना करते हैं? जब हम खाने के बाद पानी नहीं पीते तो हमारे फ्रेंड बैक्टीरियाज हमारे मुंह में आ जाते हैं, और वो हमारा दांतों में फंसा खाना खाते हैं। वाह, उसके ज़रिए वो ताकत हासिल करते हैं और वापस जाकर अपनी ड्यूटी अंजाम देते हैं कि दिल की नाली की सफाई शुरू कर देते हैं। वाह, इससे हमारी दिल की नाली तक़वियत पाती है और बेहतर काम सर अंजाम देती है। क्या बात। अब आप कहते हैं कि जी पानी पी लिया, या वो जो पेस्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनकी मौत का सबब बन जाता है। अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह पेस्ट सुबह भी करते हैं, शाम भी करते हैं, दोनों वक्तों में उनकी मौत वाक़ होती जाती है। आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म होते हैं और आपका काम दिल की नाली की सफाई का ख़त्म हो जाता है और आप बीमार शुरू हो जाते हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि पेस्ट इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए। अच्छा, और अगर कोई दीनदार है तो उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो ये जाने कि मैं हराम चीज़ें इस्तेमाल कर रहा हूँ या हलाल तो चीज़ें उस इस्तेमाल पे कर क्या रहा हूँ। नाम है, टूथपेस्ट पे जो है वो ब्लैक लाइन और रेड लाइन, फ्लोराइड एक नाम है। फ्लोराइड। फ्लोराइड का जो सोर्स है वो मालूम कीजिए। उलमा ने 25 साल पहले मैंने पर्चे देखे कि जी तमाम टूथपेस्ट हराम है, सिर्फ 3-4 को छोड़ के, इंग्लिश, सोडा वाइट और हमदर्द का नाम लिया। कोई वजह होगी ना, वरना ये तमाम लोग उन पर केस कर देते जी। तो हराम से भी बचना है और अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है आपने। तो टूथपेस्ट मेरी नज़र में एक बेकार चीज़ है। अब मैंने तो जैसे अपने घर में सादा सा मंजन बना लिया, लुकमानी मंजन लिया, डब्बे में डाला, उसमें 2 चमचे हल्दी के डाले, 1 चमचा नमक का डाला, 1 चमचा नीम पाउडर का डाला, 15-20 लौंगे पीस के डाल दी। अब ये दुनिया का बेहतरीन मंजन तैयार है। अच्छा, मुझे एक ना बस एक चार्ट बता दें। जी जी, चार्ट एक बताओ। बंदे को हो गया शुगर, जी जी, डायबिटिक अब का वो शुगर हो patient गया है। जिसको उसको अच्छा, इसमें टाइप 1 भी है इंक्लूड, टाइप 2 टाइप भी 1 टाइप बी
ٹھیک ہے, سب کچھ مجھے شامل یہ ہے. بتا دیں وہ صبح 8 بجے اٹھا ہے, کیا ناشتہ کرے گا, 11 بجے کیا کھائے گا, ذرا دوپہر اختلاف 12 ہے بجے آپ کے کیا؟ اٹھنے سے میرا, جی آپ کے اٹھنے کے وقت سے اختلاف ہے میرا. اچھا, اٹھنے کا جو وقت ہے وہ ہے کہ ایک بیمار انسان کو سورج کو سن رائز ہوتے دیکھنا ہے. اور کیسے دیکھنا ہے؟ یہ چشمہ شریف اتارنا ہے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سورج کو اس نے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ سن رائز ہوتے دیکھے گا اور 15 منٹ مزید وہ سورج کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہو جائے اور وہ جو دھوپ جس دیوار پر پڑ رہی ہے اسے بغور دیکھے, صحیح ہے, اس کا مطلب وہاں وہ 30 منٹس اپنے اسپینڈ کرے تو اس کی پوری باڈی ریسائیکل ہو جائے گی, ریسیٹ ہو جائے گی. اور اس کے بدن میں جو ٹریلین سیلز ہیں ان کی تمام واچز ایک وقت پر آ جائیں گی, جیسے صراط مستقیم سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے. کیا اچھی بات ہے. میں یہ چاہوں گا کہ یہ جس انداز سے آپ گفتگو فرما رہے ہیں, یہ ہمارا وقت بہت قلیل ہے اور اتنا یہ بہتر علم ہے کہ جو بار بار لوگوں تک پہنچنا چاہیے, اور میں بے حد متاثر ہوں آپ کی گفتگو سے. میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں عابدہ کے مارننگ شو میں بھی آپ تشریف لائیں اور یہ تحصیل علم جاری رہے. یہاں لیتے ایک مختصر سا وقفہ, اور وقفے کے بعد جب لوٹ کر آئیں گے تو اللہ کا احسان جاری ہے, انعام رمضان جاری ہے. نعمتیں, برکتیں اور رحمتیں, ماہ انعام آ گیا, رمضان آ گیا, اللہ کا احسان انعام رمضان, انعام رمضان, انعام رمضان. نعمتیں, برکتیں اور رحمتیں, ماہ انعام آ گیا, رمضان آ گیا, اللہ کا احسان انعام رمضان, انعام رمضان, انعام رمضان. جی ناظرین, ہم ایک مرتبہ پھر وقفے سے واپس آ چکے ہیں. سوال چھوڑ کے گئے تھے زین زیدی کے لیے. اب مجھے نہیں معلوم کہ کتنا مشکل سوال تھا, اب تک تو جواب بن گیا ہوگا, لیکن آپ یقین جانیں ہم نے بریک پہ اس سوال کا جواب ان سے نہیں پوچھا. جناب, سوال کا جواب تو بریک میں نہیں پوچھا, مگر آپ نے سوال بہت زیادہ ٹف کیا. اس کے لیے جو ہے نا مجھے 2-3 سال اور رمضان ٹرانسمیشن میں آنا بھی پڑے گا, کرنی بھی پڑے گی. اچھا ذہن میں ایک بات بتا دوں, یہ ہمارا جو موضوع ہے جس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ شاید عوام کے لیے نہیں ہے. بالکل ایسا ہے, ٹھیک ہے نا. اب عوام کیا جانے کہ سی بی ایم کیا ہوگا, سی بی ایم کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور پھر بینڈ لاجک کے ساتھ کیا کرنا ہے, کیا معلوم. لیکن جو ہمارے میڈیا کے دوست ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ سوال انیشیٹ کرنا ہی سوال ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ توازن قائم نہیں ہے. توازن قائم ہو جائے تو بہت اچھا کانٹینٹ کرنے والے کچھ ادارے اپنی جگہ بھی بنا لیں. بالکل ایسا ہے. اور یہ پھر اب ایسا نظام بن گیا ہے کہ آپ یہ تسلیم کریں گے, میں یہ بات کہہ رہا ہوں, آپ تائید کریں یا انکار کریں, کہ جتنا بڑا اماؤنٹ میں انویسٹمنٹ کے طور پر ایک چینل کی گروتھ کے لیے اتاروں گا اتنے ہی اس کے پروفٹس ہوں گے اور اتنا ہی اس کا پھیلاؤ ہوگا. نہیں, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم انویسٹمنٹ ابھی ایک حال ہی میں ایک بڑا اچھا چینل آیا, 2 چینل بڑے آئے. جی, دونوں ذہن میں آ گئے. صحیح ہے. ایک چینل نے کانٹینٹ اتنا اوپر ڈالا کہ مطلب سب لوگ ہل گئے کہ مطلب اب ٹرائنگل ٹوٹے گا, ٹاپ 3 ہٹیں گے, ٹاپ 4 ہو جائیں گے, یہ ہو جائے گا, کیا ہم ٹاپ 3 میں بھی سٹینڈ کر پائیں گے. یہ ایک اندر آفس وغیرہ میں باتیں چلنا شروع ہو گئی. تھوڑا ٹائم گزرا, اس سے بڑا چینل ایک اور نکل کے آیا. جی, اس نے کانٹینٹ کا چہرہ ہی بدل دیا. جی, آج ہم کبھی بھی کانٹینٹ لے کر جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے یار ہمیں ایسا کانٹینٹ دو جس میں لڑکی روتی ہوئی نظر آئے, ایک عورت کی طرف کا کانٹینٹ ہو. انہوں نے کانٹینٹ کو بالکل چینج کر دیا, بالکل موضوعات ہی نئے لے کر آئے. وہ لے کر آئے, انہوں نے اتنا مارکیٹ کھولی اپنی, اس طرح کام کیا, بٹ وہ اتنا ارن نہیں کر پائے. جی, کیوں؟ اب ان کے ریٹ سیٹ ہونے تھے, ٹھیک ہے, ایجنسیز میں. ٹھیک ہے, پہلے مطلب فار ایگزامپل جو ایک ٹاپ 3 چینلز ہیں ان کے ریٹ کچھ اور پہلے سے طے شدہ ہیں, اور وہ اتنا سفر ہے, ان کا سفر ہے. یہ کل شروع ہوئے, یہ چاہ رہے تھے ہم کچھ نہیں, چلو اس جتنا نہیں آ رہے تو ہم 75% پہ ہی آ جائیں. جی, انہوں نے کہا سوری سر, آپ کو چلنے کے لیے 75% تک آنا پڑے گا. ہاں, چلنا پڑے گا, پورا سفر طے کرنا پڑے گا. زین بھائی, آپ کے ساتھ ہونے کا بڑا شکریہ, اور آپ ہمارا بڑا خاص حصہ ہے. حالانکہ آپ کا تو وہ حوالہ ہے نا کہ آپ کی پروڈکشن کا نام بھی 9 شائن.
اب 9 شائن جو ہے یہ 9 اور شائن چمکنے والا ہے، تو 9 چمک رہا ہے، آپ بھی چمک رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو چمکتا دمکتا رکھے، بہت بہت شکریہ۔ اور ناظرین محترم، ہم بڑھیں گے اپنے فہم دین کی جانب، اور فہم دین میں سب سے پہلے علامہ شہریار نقوی صاحب سے یہ پوچھیں گے، میں جب آپ سے بات کرتا ہوں اور کچھ سوال کرتا ہوں تو کیا وہ آداب کے مطابق ہے یا اس میں اور بہتری آنی چاہیے؟ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو کبھی آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ میں اس سے سلیقے سے بات کر رہا ہوں، یعنی شہریار نقوی سلیقے سے بات کر رہے ہیں، لیکن اس کا جواب جو ہے وہ موضوع نہیں ہے، تو یہ جو آداب ہے گفتگو کے، یہ کیسے سکھلائے جائے؟ کیا ہم کوئی ٹیوشن سینٹر کھول لیں، ٹریننگ سینٹر کھول لیں کہ ہم لوگوں کو بتائیں یار ہم پیار سے بات کریں، آپ بھی پیار سے بات کریں، کیا کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم عجل لولیک الفرج۔ سب سے پہلے تو شرازی صاحب، یہ جو عناوین آپ اکثر منتخب کرتے ہیں، لائق تحسین اور لائق داد ہیں آپ، کہ آپ ان عناوین پر گفتگو کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم جب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نبی کی شریعت پہ چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان کی شریعت پہ چلتے ہیں، تو سب سے پہلا سوال اس میں یہ ہوگا کہ ہم نے نبی کو سمجھا کتنا، نبی کو پڑھا کتنا، نبی کو پایا کتنا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ دشمنوں سے بھی جو ہے ادب سے بات کرتے تھے، یہاں تک کہ جو آپ کو نہیں مانتے، آپ کے دین کو نہیں مانتے، آپ کو جادوگر کہتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ ان کے ساتھ بھی ادب کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ خود امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام ایک یہودی کے پاس کام کر رہے ہیں، کتنی مثالیں ہمارے پاس ہیں۔ یہاں پر بہت بڑا نظریاتی اور مکتبی اختلاف ہے کہ بھائی آپ مانتے ہی نہیں، آپ اللہ کو بھی نہیں مانتے، اس کے رسول کو بھی نہیں مانتے، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، آپ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر ہیں، تو کتنے مسائل ہیں یہاں پر۔ تو ہم نے نبی کو کتنا پڑھا، ہم نے نبی کو کتنا پایا، یہاں تک کہ جو ہے ادبوا اولادکم، اپنے اولاد کو تمیز سکھاؤ، آداب سکھاؤ، کس چیز کے؟ سلام کے۔ سب سے پہلے بچوں کے سامنے خود بڑھ کر سلام کرو۔ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ ہم کسی سے بات کریں اور ہمیں لگتا ہے کہ اس نے ہمارا احترام نہیں کیا، میں تو اپنی جگہ پر ٹھیک ہوں، میں خود اپنے آپ کے ساتھ منصف ہوں، میں ٹھیک جا رہا ہوں۔ جب میں ٹھیک ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ سامنے والا ٹھیک نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کی گفتگو سے اگلا مطمئن ہونا چاہیے۔ آداب یہ ہیں، چاہے پھر آپ کا لہجہ کوئی بھی ہو، اگر آپ کو پتہ ہے کہ میں تھوڑا سا جھک کر بات کروں گا، اگلا اطمینان یہی ہے نا، تاکہ معاشرے میں فساد نہ ہو۔ بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا معاشرہ فساد سے محفوظ رہے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ کو اگلا گالی دے رہا ہے 2 قدم پیچھے ہٹ جائیں، جھگڑا تو نہیں ہوگا، فساد تو نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں پھر اس کا شاخسانہ جو آپ کہہ لیں آپ کسی اور طرف چلے جائیں گے۔ پھر یہاں تک کہ معاشرے میں آپ نے دیکھا کہ عرب کا جو معاشرہ تھا اسلام آنے سے پہلے، ایک چھوٹی سی بات پر، معمولی سی بات پر اتنا اختلاف کہ سالوں 3 سال کا جو ہے وہ روایت میں ملا ہے کہ 3 سال تک جنگ چلتی تھی، اور اس میں کتنی خون ریزی ہوتی تھی، لوگ مارے جاتے تھے۔ بات کیا ہوتی تھی؟ کچھ نہیں، یہ ہمارے جو ہے قبیلے کے اندر بغیر اجازت کیا گیا، اور شروع یہ زبان سے ہو رہا ہے کہ زبان کا آپ کا استعمال۔ مجدد صاحب میں آپ کی جانب آؤں گا، اور مفتی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ زبان کا جو استعمال ہے وہ کچھ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ مادری زبان کے ساتھ کچھ لہجے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس انداز میں جب کوئی بات کرتا ہے تو سامنے والے کو بسا اوقات وہ اس طرح سے شائستگی نہیں لگتی۔ جیسے مثال کے طور پہ کسی کا تعلق الہ آباد سے یا لکھنؤ سے ہے تو وہ تو بہت آداب سے بات کرتا ہے، لیکن اسی کے برعکس اگر کوئی پہاڑی علاقے سے تعلق رکھتا ہے تو اس کا لہجہ بڑا کھرا ہوگا اور وہ ذرا تنک کے بات کرے گا، تو ہو سکتا ہے اس کو یہ لگے کہ یار یہ میرے ساتھ جو ہے وہ ذرا سختی سے بات کر رہا ہے۔ تو کیا اس کا بھی خیال رکھا جائے گا کہ اس کا ایتھنک گروپ کیا ہے، اس کا انداز کیا ہے، یا اپنے معیار پر رکھ کر آپ نے سب کو پرکھنا ہے؟ شرع کیا کہتی ہے؟ اچھا میں ایک سوال ایڈ کر دیتی ہوں، بعد میں جواب دے دیجیے گا مفتی صاحب بھی، علامہ صاحب بھی، مفتی صاحب بھی، کہ آداب کے جو ہے وہ لمٹ کیا ہے؟ کیونکہ کبھی کبھی ادب و آداب اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ لیٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آغا جو ہے وہ، مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ اگلے بندے کا اتنا ادب کر رہے ہیں کہ ان کے پاؤں میں جا کے بیٹھ جاتے تھے، اور جب بہت سارے لوگ سینئر صوفوں میں بیٹھے ہوتے تو یہ جا کے سیڑھیوں پہ بیٹھ جاتے تھے، تو مجھے لگتا تھا کہ یہ ادب سے بہت نیچے ہو گیا ہے، تو وہاں پہ لوگ فور گرانٹیڈ لے لیتے ہیں۔ تو ادب کی بھی تو کوئی لمٹس ہوں گی نا، کتنا ادب کرنا چاہیے یہ بھی بتائیے گا۔ جی بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جو دو مختلف مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں تو آپس میں جب ملاقات ہوتی ہے مختلف مزاج لوگ، تو یقیناً فرق آتا ہے، علاقوں کا فرق آتا ہے، زبان کا فرق آتا ہے، اور خاص طور کے اوپر اس تہذیب کا فرق آتا ہے جس تہذیب میں وہ رہ رہا ہوتا ہے، اس سب چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں۔ اس طرح کی روایت ہمیں کس سے بھی ملتی ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے بہت زیادہ صحابی بھی بیٹھے ہوئے تھے، بہت اکھڑ کے اور اونچے انداز میں بات کی،
तो साहबियों को बहुत बुरा लगा और साहबी उनको कुछ समझेंगे थोड़ा कहते हैं को समझाने या मारने के लिए गए, किस अदब की किस बारगाह में बात कर रहे हो, तो सबने रोक दिया। और फिर रोकने के बाद हम उसको बताइए ये फ़लाँ इलाके का वहाँ का तरीक़ेकार ही इस हिसाब से है। अब जब ये इसको तालीम पहुँचेगी दीन की तो ये खुद ब खुद इस लहजे में आ जाएगा, उस तरीक़े में आ जाएगा जो कि हमारा तरीक़ा है, जो दीन सिखाता है। ठीक पता क्या चला कि कोई लहजा अगर ऐसा है कि डिफरेंट आ रहा है तो उसको ना इसके कि उसके ख़िलाफ़ कोई बात की जाए या अपने आप को उस आपे से बाहर कर लिया जाए, उसको अंडरस्टैंड किया जाए। हाँ, अगर वो उसमें गुंजाइश ऐसी है कि उसको लहजा दुरुस्त हो सकता है या उसका मामला उसका तरीक़ेकार दुरुस्त हो सकता है, उसको दुरुस्त करने की कोशिश की जाए, यही नबवी तरीक़ा है। जी। और दूसरा सवाल जो आवेदन ने पूछा जी, अदब की क्या लिमिट्स है? अदब की लिमिट देंगे, अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक को उसके रुतबे के हिसाब से रखा है। जैसे अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, उसके बाद असातिज़ा, वालिदैन, हर एक रुतबा एक लिमिट रखी है। वाह वाह वाह, हर एक दर्जा बंदी है। आप वली को नबी के दर्जे में नहीं ला सकते, नबी को वली के दर्जे में नहीं ला सकते। तो इसी तरह ये मामला दुनिया में, तो अगर दुनिया में कोई शख्स इल्म की वजह से उसकी हैसियत है तो उसको इल्म के एतबार से उस रुतबे में रखा जाएगा। लेकिन इतना नहीं, ये ख्याल रखना चाहिए अदब करते वक्त कि अल्लाह तबारक व तआला किसी इंसान को डिग्रेड नहीं करना चाहता। जी। अदब में ये पहला उसूल है कि अपने आप को डिग्रेड नहीं करना है। क्या बात, अपने आप को नीचे सतह में, हाँ अदब का उसके नीचे कोई साहिब इल्म है तो आपका असातिज़ा हैं, आपके वालिदैन हैं, या कोई पैरवी चूमे हैं, सब चूमे हैं, लेकिन वो लिमिट में आप किसी इसका आप लेट जाएँ, आप जाके वहाँ पे आप वो ज़मीन पे बैठे हैं तो आप जाके वहाँ कहीं गलत जगह पे, ख़राब जगह पे जाके बैठ जाएँ, यहाँ पे कोई मसला हो, तो इतना आपको डिग्रेड वाली जगह पे नहीं करनी। हाँ, अपने आप को नीचे ज़रूर रखना है, उससे जो मकाम का है उससे नीचे, अगर आप उससे नीचे मकाम के हैं बदल जाएगी अगर ये इस पे अमल कर लें। ये बहुत ज़रूरी है। मैं इससे बहुत, इस चीज़ से बहुत तंग रहती हूँ। आइज़ी इनकी सारी होनी चाहिए, ज़्यादा हो जाती है, लेकिन आइज़ी इनकी सारी इतनी नहीं हो जाए कि इंसान अपने आप को डिग्रेड में लिया। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कद्र में इजाफा हो रहा है जब मैं उनके सामने जानू अदब तय कर रहा हूँ। ये रमज़ान में अच्छा, इसमें दो मरातब हैं। आपकी बात मुकम्मल हो गई? जी जी, माफ़ी चाहता हूँ। इसमें दो मरातब हैं। सबसे पहले तो मैं मुफ्ती साहब की बात से इत्तेफाक करूँगा कि अदब के दर्जात हैं, मरातब हैं। एक दफ़ा आप अदब से मिल रहे हैं और सामने कौन है इसको देखेंगे। एक दफ़ा एक गैर मुतल्लिका शख्स है, गैर मुतल्लिका से मुराद ये है कि आपके वालिद नहीं है, वालिदा नहीं है, बड़े भाई नहीं है। एक गैर मुतल्लिका शख्स आपके साथ ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है, उस वक्त खामोश रहना अदब का नहीं है तकाजा कि आप खामोश। उस वक्त अदब ये है कि आप उसके साथ उसी आवाज़ में बात करें। झुकने का मतलब ये, इनकिसारी का मतलब ये नहीं है कि अगला आपको कुछ भी सुना के चला जाए। ये इस वक्त शख्सियत की तौहीन है। अब आपको उसको पलट कर उससे ज़्यादा ऊंची आवाज़ में, मैंने कहा गैर मुतल्लिका, मैंने इसलिए थोड़ी सी वजाहत कर दी थी कि इल्म वाला तो फिर ताल्लुक़ रखता है ना उसका, क्या करेगा। एक गैर मुतल्लिका शख्स है और आप निजी किसी गुफ्तगू में बैठे हैं, निजी महफिल में बैठे हैं और अचानक किसी बात पे बात गर्म हुई और वो बहुत ऊपर से आ गया, तो ये अदब के ख़िलाफ़ है कि आप उसको जो है जी करके ख़त्म करें। एक दफ़ा मामला ख़त्म करना है वो अलग चीज़ है, लेकिन मुकम्मल तौर पर आपके ऊपर, मेरे ऊपर हावी हो रहा है तो फिर उस वक्त ये आदाब के ख़िलाफ़ है कि कोई शख्स मेरे ऊपर इतनी जुर्रत ना करे, इतना कदम आगे ना बढ़ाए कि मैं उसके सामने खामोश हो जाऊँ, मुझे पलट कर उसे जवाब देना चाहिए। कहता है कि अपना एक शेल्टर ज़रूर रखे। वही बात जो मुफ्ती साहब ने कही। अब मैं मुफ्ती साहब आपकी जानिब आता हूँ। अब जो सवाल इनकी जानिब से इनिशिएट किया गया वो ये था कि बहैसियत आलिम मैं आपकी कदर करता हूँ और आपसे उनसियत भी रखता हूँ, तो मैं आपसे जो उसलूब रखता हूँ हाथ मिलाने का, आपसे मुआनका करने का, या आपकी आमद पे जिस तरह अपनी जगह से खड़ा हो जाता हूँ, या जिस अंदाज से आपसे गुफ्तगू करता हूँ, उसे गेज करते हुए आबिदा का कभी कभी कहना होता है कि आप मोहब्बत का एहसास ज़रूर करें, लेकिन इस कदर जो है वो मुनकिसरुल मिजाज ना हो जाए। ठीक है, आप उनके इल्म की कदर कर रहे हैं, मुफ्ती आबिद रिजवी साहब बहुत काबिल आदमी हैं, लेकिन आप बिल्कुल ज़मीन पे ना चले। इसका कहना है कि मुझे नहीं लगता, आप लोगों का कहा नहीं है, नहीं वो एक मिसाल दी जा रही है, तो एक मिसाल है। जी, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। इसमें बुनियादी बात ये है कि आप जिसको जो मकाम दे रहे हैं उसे उतना दें जितना वो डिज़र्व करता है। जी, बल्कि अरबी के किसी शायर का एक शेर भी है, उसका मफहूम यह है कि जब तुम किसी इज़्ज़तदार को इज़्ज़त दोगे तो वो तुम्हें अपने सर का ताज बना लेगा, उसके मुकाबले में तुम किसी कम ज़र्फ़ को इज़्ज़त दोगे तो वो तुम्हारे सर पर चढ़कर बैठ जाए। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का कॉल भी है। मैं इजाज़त अगर आप मुझे दें तो अमीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहजुल बलागा में फरमाते हैं, कल्लिमुन्नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, लोगों से उनकी अक्ल के मुताबिक बात करो। क्या बात। इसकी तशरीह यह है कि जब आप लोगों से उनकी अक्ल से थोड़ा सा ऊपर बात करेंगे
وہ کہیں گے ہمارے پلے کچھ نہیں پڑا، پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، آپ کے ساتھ وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوں گے. تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو کہیں گے اس سے زیادہ تو ہم جانتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار. تو آپ کو برابر لے کر چلنا ہے. کلم الناس جتنی ان کی عقل ہے، اگر وہ اوپر سے آ رہے ہیں آپ کو اوپر آنا پڑے گا. اگر وہ بہت زیادہ اس رف بات کریں تو آپ کو کرنی پڑے گی. حالات کا تقاضا کہہ لیں یا مجبوری کہہ لیں. جی مفتی صاحب دیکھیے، اور اس میں ایک اور سوال بھی شامل کر لیجیے گا کہ ایک محفل میں آداب محفل کے عنوان سے اگر میں فارسی جانتا ہوں اور قبلہ فارسی جانتے ہیں اور آپ باقی حضرات فارسی نہیں جانتے، تو آپ کی موجودگی میں ہم دونوں کا فارسی میں بات کرنا کیا آداب کے خلاف نہیں جناب؟ جی بالکل، آپ نے فارسی کی مثال دی ہے. ایک دوسرے کے کان میں آہستہ سے گفتگو کی جاتی ہے، اس کو بھی منع کیا ہے. واہ. اس لیے کہ پھر باقی بیٹھنے والے اس سے بدگمانی کا شکار ہوتے ہیں کہ ہمارے بارے میں تو بات نہیں ہو رہی، مجھے تو کچھ نہیں کہا. تو یہ آداب کے خلاف ہے محفل کا. اور یکلم الناس علی قدر عقولہم، حضرت نے بتایا کہ مولا کائنات کا فرمان نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے، اور حدیث طیبہ کے اندر بھی یہ جملہ ہمیں ملتا ہے. لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق، ان کی قدروں کے مطابق گفتگو کی جائے. آداب گفتگو میں جو بنیادی بات ہے وہ ہے اخلاق کا پہلو. ہمارے یہاں لہجوں کا اتار چڑھاؤ جو ہے وہ عدم برداشت کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے. کیا بات ہے. ہمارے یہاں جو ہے صبر نہیں رہا. سنانا سب چاہتے ہیں، سننا کوئی نہیں چاہتا. آج ہمارے معاشرے کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نفسیاتی حوالوں سے اگر آپ پہچانیں، لوگوں کے پاس اپنی بات سنانے کے لیے، کہنے کے لیے کوئی نہیں ہے کہ ہم اپنا آپ بیان کس سے کریں. جی اس سے لوگ نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں. آپ دوسروں کو سنیں، آپ شائستگی سے ان کی بات سنیں اور اس نے اخلاق سے اپنی بات سمجھائیں، یہ سب سے بہتر ہو جائے گا. اور کسی کے اندر اگر اخلاقی خرابی بھی ہے، آپ اسے اچھے سے سنیں گے تو اس کا لہجہ آپ کے لیے شائستہ ہو جائے گا. کیا بات. اچھا ایک چیز میں پوچھنا چاہ رہی ہوں مفتی صاحب، اصل اور نقل کی آج کل جو ہے وہ پہچان ختم ہو گئی ہے. تو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ آ کے کسی نقلی آدمی کی تعریف کرتے ہیں اور بہت زیادہ تعریف کر دیتے ہیں ہمارے سامنے. تو میں تو فوراً میرے ایکسپریشن چینج ہو جاتے ہیں نا، میں تو بول بھی دیتی ہوں. لیکن آغا صاحب کہتے ہیں جی جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ تو ہمارے استاد ہیں، ہم بھی ان سے سیکھتے ہیں. یہ کون سا ادب ہے؟ مطلب یہ ادب نہیں ہوتا. دراصل میں اپنے طور پہ کبھی کبھی طنز بھی کر رہا ہوتا ہوں، کبھی کبھی وہ طنز بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. میں مانتا ہوں. اس کا بہترین جواب آغا ہی دے سکتے ہیں بجائے اس کے کہ مفتی صاحب دیں. اچھا میں بس اوقات کبھی کبھی طنز بھی کر رہا ہوتا ہوں اور یہ مجھے آگے سے کہتی ہے کہ آپ طنز کر رہے ہیں، وہ حقیقت سمجھ رہے ہیں، وہ اور چوڑا ہو گیا ہے. نہیں، ایسا قرآن میں بھی اسلوب ہے کہ پروردگار عالم نے سورہ بقرہ میں جو ہے اس طرح کا شروع میں ہے کہ وہ تمسخر اڑا رہے ہیں، در حقیقت اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا کہ ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. یہ قرآن کا اسلوب بھی ہے. جی کیا کریں، پھر میں قرآن کے اسلوب پہ کھڑا ہوں. تو قبلہ بہت بہت شکریہ علامہ شہریار نقوی صاحب. آج وقت بہت کم تھا لیکن جو ہے وہ بہت خوبصورت گفتگو رہی. مفتی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور مفتی معین مجددی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ایک مرتبہ پھر زین زیدی آپ کا بہت شکریہ، آدھا سچ بولنے کا، آدھا آپ نے بولا نہیں. بڑا پیار آپ کا. اور ہم رخصت ہوتے ہیں، انتہائی سحر کے قریب ہیں. آپ اپنے اپنے دیے گئے وقت کے مطابق روزے کو اختیار کریں اور اس روزے کو اندھیرا ہونے تک مکمل کیجئے. یہ آخری ساعتیں ہیں، آخری عشرے کا آخری حصہ آ چکا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے فضل و کرم کی وہ راہیں کھولے کہ اس رمضان کی برکتیں اتنی طویل اور طولانی ہو جائیں کہ پورے سال میں وہ آپ کے اوپر سایہ فگن رہے کسی بادل کی طرح، اور آپ اس کے فیض میں جیتے رہیں اور لوگوں تک بھی یہ فیض پہنچاتے رہیں. فیض کے پیمانے کو اتنا لبریز ہو جانا چاہیے کہ وہ نیچے نہ گرے بلکہ آپ اسے بانٹنا شروع کر دیں. جب آپ بانٹیں گے تو پھر ایک دائرہ بنے گا جس دائرے سے ایک روشنی اٹھے گی، اور وہ روشنی جو ہے وہ حقیقتاً اس نور کی روشنی ہے جو اللہ چاہتا ہے کہ آپ کے چہروں پر آ جائے بحیثیت مومن. اس صاحب ایمان ہونے والی کیفیت کے لیے دعا گو ہوتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. اللہ کا احسان انعام رمضان. سج گئے گھر گھر دسترخوان، رمضان رمضان